نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين۔ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की इस नेमत पर कि अल्लाह ताला की तौफीक से हम सूरत नूर की जो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ताक रातों में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की मार्फत और अल्लाह ताला के अहकामात और उसकी किताब की रोशन आयात को सीखने समझने पढ़ने की कोशिश की। अल्लाह ताला हमारे इल्म और अमल में बहुत बरकतें अता करे, हमें बामल मुसलमान बनाए और हमारी इस कोशिश को कबूल फरमाए। और हमेशा याद रखें कि सारी तौफीक अल्लाह की दी हुई है, कि उसके ख़ास करम और तौफीक से जो हमने इस सूरत को कंप्लीट किया। और आज इंशाल्लाह हम मज़ीद इसकी जो ओवरऑल व्यू है उसको देखेंगे कि हम इस सूरत से अपने लिए अमल के क्या पॉइंट्स निकालते हैं और इस सूरत में कैसे एक कई आयत एक दूसरी आयत को मज़ीद एक्सप्लेन कर रही हैं और उसको कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं। इंशाल्लाह कुछ तदब्बुर के पॉइंट ऑफ व्यू से और कुछ अमल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इंशाल्लाह भी आयत को देखेंगे। अल्लाह ताला हमारी नीयतों को अपने लिए खालिस कर ले और हमें तौफीक दे कि हम इसी तरह कुरान से जुड़े रहें और मज़ीद इल्म हासिल करते रहें, ना सिर्फ रमज़ान में बल्कि रमज़ान के बाद भी। आप देखें कि अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तफर्रुक में ना बटो। अल्लाह ताला की वो रस्सी क्या चीज़ है? वो रस्सी क्या फिजिकली कोई चीज़ है? कोई वाकई वो कोई रस्सी है? अल्लाह ताला ने कुरान को उस रस्सी से जो है समझाने की कोशिश की है कि अल्लाह ताला के साथ कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो ना, तो अल्लाह की रस्सी ये कुरान है। जितना इसको पढ़ते रहोगे, समझते रहोगे, इसके हकूक अदा करोगे, उतना तुम्हारे रब से कनेक्शन स्ट्रॉन्ग रहेगा, उतना तुम किसी फ़िरका वारियत में नहीं पड़ोगे। तो हम अभी से नियत और इरादा करते हैं कि अल्लाह ताला तूने हमें कुरान पढ़ने की तौफीक दी रमज़ान में, और रमज़ान की फ़जीलत भी कुरान की वजह से है। अल्लाह ताला इस कुरान को हमारे दिलों की बहार बना दे और हमारे दिलों में रोशनी का सबब भी ये कुरान है। तो अल्लाह ताला इसको हमेशा जो है वो ईमान के नूर को, इल्म के नूर को और हदायत के नूर को हमारे लिए जो है वो रोशन रखना और हमें उस पर काम करने की तौफीक अता फरमाना और अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ ले जाने वाली जो किताब है इसको हमेशा हम पढ़ें, समझें और अमल में लेकर आएँ। आमीन या रब्बल आलमीन। चलिए जी, सूरत की ओवरऑल व्यू की तरफ चलते हैं। कुछ अहकामात जो है इंशाल्लाह हम देखेंगे, जो स्क्रीन पे भी हमारे साथ शेयर हो रहे होंगे साथ साथ, और कुछ आपने सेल्फ एनालिसिस भी करना है कि मैं वेयर डू आई स्टैंड। अगर हमने एक रोशनी की एक पूरी सूरत पढ़ी है, नूर जिसका नाम है, तो उसकी रोशनी में मैंने अपना आप को कहाँ देखा है कि मैं कहाँ खड़ी हूँ, कितना मैं बामल मुसलमान हूँ, कितने अहकामात पर अमल करती हूँ, और ना सिर्फ इन अहकामात पर जनरली कि मैं कैसी मुसलमान हूँ। क्या इस कुरान की रोशनी ने वाकई मेरी ज़िंदगी में कोई अमल दखल लाया है अभी तक, कि मैं अपनी वाकई ज़िंदगी इस कुरान के मुताबिक गुजारती हूँ, इसके जो अहकामात है उस पर अमल करती हूँ। और हमने चूंकि सिर्फ ये सूरत की है तो हम इस सूरत की रोशनी में भी फ़िलहाल हम अपना जो है ना जायज़ा लेंगे, अपना तज़किया करेंगे, अपने इल्म और अमल में मज़ीद बरकतों की बात करेंगे। अल्लाह ताला हमारी कोशिश को कबूल करे, हमारे इल्म और अमल में बरकतें अता करे, अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो। चलें जी, आगाज़ करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग आज सेशन होगा। मैं चाहूँगी आपकी भी रिफ्लेक्शंस लेना चाहूँगी टुवर्ड्स एंड, ताकि थोड़ा सा आइडिया हो कि आप में से जिन्होंने रेगुलरली 5 दिन ये सूरत सुनी, पढ़ी और कुछ गौर फ़िक्र किया, वो क्या महसूस कर रहे हैं, और मज़ीद आगे से हमने अपने लिए जो गोल्स इकट्ठे करने हैं उसके लिए क्या जो है ना तदबीर अपनाई है और क्या हिकमत अमली अपनाई है, इंशाल्लाह उसको भी देखते हैं। जी, सूरत जो है, सूरत नूर एक इल्हामी, जो उसका एक अल्लाह ताला ने हमें बताया कि कानूनी और माशरती और रूहानियत के एतबार से जो इसमें एक बैलेंस हमें नज़र आया और उसके बारे में जो हम फ़हम की बातें सीखते हैं इस सूरत में, उसको हम इंशाल्लाह देखते हैं। जी, जैसे एक शहर की एक बाउंड्री वॉल होती है, ठीक है? आप देखें कि उस वर्ड को सीन वाव रे उसका रूट होता है, और जिसमें आप देखें सारे स्कूल, कॉलेजेस और हर तरह की जो आप देखें बिल्डिंग्स होती हैं, हर तरह के मदरसे और हर तरह की चीज़ होती है शहर के अंदर।
اسی طرح اس سورت کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا نا، اس کا ایک واحد سورت، اس کا سٹارٹ ہی نام سورت سے ہوا ہے کہ سورت جسے ہم نے نازل کیا اور فرض کیا. جیسے شہر کی ایک دیوار ہوتی ہے اور اسی مادے سے نکلا، اسی طرح دیوار شہر کی حرمت کی حفاظت کرتی ہے نا، پروٹیکشن کے لیے ہوتی ہے، کسی بھی سٹی کی پروٹیکشن کے لیے ایک باؤنڈری وال ہوتی ہے. اسی طرح مسلمانوں کی ڈگنیٹی اور ان کی عزت کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل کی ہے کہ جتنا تم اس سورت پر عمل کرو گے، اس کے احکامات پر، تمہاری عزت نفس، اگلے مسلمان کی عزت نفس، اور اوور آل ایک مسلمان کی ڈگنیٹی، جان مال عزت کی حفاظت جو ہے نا وہ آٹومیٹکلی شروع ہو جائے گی. جب ایک انسان ان احکامات پر عمل کرنا شروع ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے پروٹیکشن کا باعث بنیں گے. جو اس سورت کو پڑھے اور اس پہ عمل کرے تو کیسے یہ سورت جو ہے وہ مسلم معاشرے کی حرمت کی محافظ ہے. خوبصورت، آپ دیکھیں کس قدر خوبصورت بات ہے نا، یہ قرآن کی فصاحت اور بلاغت ہے کہ سورت کا آغاز ہے سورت کا، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اس کو ہم نے نازل کیا اور اس کو ہم نے فرض کیا ہے. تو آپ دیکھیں کہ حصار کا مقصد اندر کی زندگی کا تحفظ ہے. تو آپ سوچیں کہ یہ جو صورت ہے یہ نہ صرف ہمیں سوشلی اور بلکہ کس پوائنٹ آف ویو سے مورلی اور ایتھیکلی اور ایک سیوک سینس ہمیں سکھاتی ہے کہ کیسے اپنی زندگیوں میں خوبصورتی لانے کے لیے تم ان احکامات پر عمل کرو. جتنا جتنا ان احکامات پر عمل کریں گے آپ خود نوٹ کریں گے کہ ہماری زندگیوں میں خوبصورتی آئے گی. پھر آپ دیکھیں کہ اس صورت میں نیکسٹ کس قدر جو ہے نا بیلنس اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہے. کئی مفسرین نے صورت کو 10 سیکشنز میں ڈیوائڈ کیا ہے. اگر آپ اس کو ہمارے پاس تو اتنی ان ڈیپتھ اسٹڈی کا ٹائم نہیں تھا، ہم نے ٹوٹل ابھی تک 4 گھنٹے اور ابھی 5واں گھنٹہ ہے پورے ویک 10 دنوں میں، جس میں ہم نے صرف بیسک چیزیں سمجھنے کی کوشش کی ہیں کہ اوور آل صورت میں کیا اللہ تعالیٰ بات کرنا چاہ رہے ہیں، اور جنرلی ہم نے ایک بات کی ہے اور کچھ چیزوں کو ہم نے تھوڑا سا ڈیٹیل میں دیکھا ہے. لیکن اوور آل ہم چونکہ اتنا وقت نہیں تھا کہ ہم ان ڈیپتھ اسٹڈی کر سکیں، لیکن اگر آپ اس صورت کی ان ڈیپتھ اسٹڈی کریں تو مختلف مفسرین نے اس کو 10 حصوں میں، سیکشن جسے آپ کہہ سکتے ہیں، اس میں ڈیوائڈ کیا. اور آپ دیکھیں کہ جتنے بھی سیکشنز ہیں اس کو ہم نے مختلف قوانین اور نظم و ضبط میں ڈیوائڈ کیا. پھر آپ دیکھیں ٹاپک وائز کہ منافقین اور اندرونی جو ان کے خطرات تھے اس کو ڈیوائڈ کیا گیا اور اس کے لیے سلوشن بھی ساتھ ساتھ بتائے گئے. ٹھیک ہے، جس طرح ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، لیکن آپ دیکھیں منافقین نہیں کرتے تھے، ان کے کھرے کھوٹے میں جو ہے وہ دل اور زبان کا قول و فعل کا تضاد ہوتا تھا. پھر اس طرح دیکھیں کہ سینٹر میں اجازت لینے کے بارے میں اور آیات نور آتی ہے جس میں سیکشن 4 5 6 9 کور ہوتی ہیں، اور جس میں آپ دیکھیں کہ اجازت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی گئی ہے، اور گھروں میں انٹر ہونے سے پہلے اجازت اور کمروں میں انٹر ہونے سے بھی پہلے اجازت. کس قدر اجازت کی بات پر فوکس کیا گیا. اور آپ دیکھیں کہ کس قدر انسان جو ہے وہ آپس میں اس کے تعلقات اچھے رہتے ہیں اگر وہ ایک دوسرے سے مل جل کے رہے اور اجازت لے، پوچھے بغیر چیز نہ لے، اور اجازت لے کے ایک دوسرے کی چیز استعمال کرے، ایک دوسرے کو بتائے کہ اجازت ہے. آپ دیکھیں ملازمہ بھی اگر آپ کے گھر میں اجازت کے بغیر جو ہے وہ چھٹیاں کرتی ہے تو ہمیں کتنا غصہ لگتا ہے نا. لیکن کسی دن وہ کہ باجی کل میں نہیں آؤں گی، وہ کل میں نے گاؤں جانا ہے، یا تو ہمیں ایک طرح سے بتا دیتی ہے نا وہ، اور وہ ایک طرح سے اجازت لے رہی ہوتی ہے تو ہم مطمئن ہوتے ہیں اچھا بھی کل اس نے نہیں آنا تو چلو میں اپنا کام خود کر لیتی ہوں. تو دیکھیے اجازت سے آپس کا ٹرسٹ بلڈ ہوتا ہے. انسان جب کسی سے اجازت لیتا ہے کہ میں آپ کے بیگ سے جو ہے نا یہ لے رہا ہوں، بچوں کی چھوٹی عمر میں عادت ہوتی ہے کہ آپ ان کو بتائیں. اسی طرح اجازت کم لینے کی جب چھوٹی ایج میں عادت ڈالی جاتی ہے کہ پیرنٹس کے کمرے میں بھی ان 3 اوقات میں اجازت لے کے انٹر ہونا ہے، تو یہی عادت بچوں کو بڑے ہو کے بھی کسی کے گھر میں انٹر ہونے سے پہلے عادت پڑتی ہے کہ نہیں اجازت لینی ہے. ایون کہ میں نے اکثر لوگوں کو نوٹ کیا ہے کہ کوئی سینس نہیں ہے. تو اب دیکھیں یہ اجازت لینے کا جو کانسیپٹ ہے نا، اس کا تعلق بہت زیادہ ہے آیات نور سے، جو انشاءاللہ ابھی ہم سے ابھی سیکھتے ہیں انشاءاللہ. لیکن اوور آل جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو صورت ہے اس کو کس طرح قوانین جو ہم نے پڑھے تھے، ضوابط اور جو اس میں جو رولز اینڈ ریگولیشنز پڑھے تھے، اس میں ہر وہ چیز ہے جو ہم نے حدود پڑھی تھی کہ حد زنا یا حد قذف جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی، یعنی کہ ایک حد کیا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا یا کوئی بھی قتل کا حکم ہے وہ کسی بھی سنگین جرم کے بدلے میں جو اللہ نے مقرر کیا ہے. اور جو تعزیر کا جو حق میں وقت بتائے گا کہ ڈیپینڈنگ آن دا سیویرٹی آف گناہ، کہ کتنا گناہ کی نوعیت ہے اس کے مطابق جو اللہ نے مقرر نہیں کی وہ تعزیر ہے. اب حد میں ہم نے پڑھی سٹارٹنگ فرام زنا کی حد کہ اگر عورت اور مرد ان میرڈ ہیں اور وہ زانی ہوں گے، زنا کریں گے، تو ان کو 100 کوڑے پڑیں گے. اور اس بارے میں تمہیں جو ہے نا رعوف یعنی کہ کوئی نرم دلی نہ ہو،
4-5 کوڑے نہیں مارتے، ہائے بیچارے کو اسکن پہ لگ رہی ہوگی، نہیں گناہ کرتے ہوئے نہیں اس کو خیال آیا نا، تو پھر اس پہ اب کوئی رحم کا نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیں گے اس کی سزائے دنیا میں اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کو کمپنسیشن ایک طرح سے کرتے ہیں کہ وہ آئندہ کے لیے توبہ کر لے اور اس کا جو ہے نا سزا اس کو ملے، اور آپ دیکھیں سر عام دی جائے گی اور لوگوں کے لیے عبرت ہوگی کہ آئندہ کوئی اس گھنونے حرام کام میں اپنے آپ کو ملوث نہ کرے۔ اگر یہی کام کوئی شادی شدہ مرد اور عورت کریں گے زنا کا، تو ان کو سٹوننگ ٹو ڈیتھ ہے، جسے کہتے ہیں رجم یا سنسار کیا جائے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ کوئی کہے کہ ہائے کس قدر ظالمانہ مذہب ہے نا اسلام، دیکھو جی پتھر مار مار کے کس قدر ہیومن رائٹس کے اگینسٹ ہے، لیکن آپ اس کی سنگینی کا اندازہ لگائیں جو نسلوں میں اس کی تباہی کی وجہ سے کہ جو زنا کیا جاتا ہے اور اس میں جو ولد زنا اس کے نتیجے میں بچے پیدا ہوتے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ ایک ٹرسٹ ڈیولپ نہیں ہوتا اگر میاں یہ کام کر رہا ہے ایکسٹرا میریٹل ریلیشن شپ میں اور بیوی یہ کام کر رہی ہے، تو آپ دیکھیں کہ کیسے دھجیاں اٹھ جاتی ہیں فیملیز کی، ٹرسٹ کی، اور پھر آگے سے اولاد ایسے نتیجے میں جو ہوتی ہے اس کی کوئی نہ باپ کا اس کو پتہ ہوتا ہے، نہ اس طرح سے ماں اس کو توجہ اور محبت دیتی، نہ اس کی کوئی پھپھی ہوتی ہے، نہ چچا ہوتا ہے، نہ کوئی خالہ ہوتی ہے، اور وہ اسے پتہ چلتا ہے میں حرام عمل کے نتیجے میں وجود میں آیا ہوں، تو اسے اپنے آپ سے گھن آتی ہے۔ کئی بچے اس میں سوسائڈل اٹیمپٹس کی طرف جاتے ہیں، اور دوسرا آپ دیکھیں کہ وہ ایک طرح سے ناسور ہوتے ہیں معاشرے کے لیے، کیونکہ وہ پھر نفرت کرتے ہیں ہر ایک سے۔ تو آپ سوچیں کہ کس قدر اس کی قباحت ہے، اگر یہ چیز شروع سے سٹاپ کر لی جائے تو کس قدر فیملیز میں آپ دیکھیں کہ معاشرے میں اس چیز پر روک لگ جاتا ہے، اور کس چیز پہ اس پہ سدباب کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 1400 سال پہلے وہ چھوٹی سے چھوٹی چیزیں بھی اور بڑی سے بڑی چیزیں بھی مینشن کی کہ یہ کام کر لو اور زنا سے بچ جاؤ، کیونکہ آپ دیکھیں کہ اس کی سنگینی بہت زیادہ ہے نا۔ اور پھر آپ ایسے نہیں کسی پہ الزام لگا سکتے، ساتھ جو ہے نا 4 گواہ لائے جائیں گے، ورنہ تو کوئی بھی اٹھ کے میں کسی کو کہہ دوں راہ چلتے بندے کو کہ اس نے زنا کیا ہے اور اس کو کوڑے پڑ جائیں گے، نہیں، کسی کی عزت کو پروٹیکٹ کیا ہوا ہے۔ اسی طرح کوئی بھولی بھالی عورت پہ ایسے الزام نہیں لگا سکتا۔ آپ دیکھیں کہ گواہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آزاد ہو، مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو اور عادل ہو، یہ 5 کرائٹیریا اس گواہی دینے والے کی ہوں گے، اس کرائٹیریا پہ وہ فال کرے گا پھر اس کی گواہی ایکسیپٹ کی جائے گی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ انہی آیات میں آگے بتاتے ہیں کہ اگر کوئی کسی پہ تہمت لگاتا ہے، یعنی کہ الزام لگاتا ہے اور 4 گواہ نہیں لاتا، تو اس کو حد قذف جو ہے نا اس کے لیے جاری ہوگی، اور جھوٹ کی کیا سزا ہوگی کہ اس کو 80 کوڑے پڑیں گے۔ اب سوچیں یہ اس کے لیے جس نے تہمت لگائی ہے جسٹ، اور گواہ نہیں لایا، اس نے کہہ دیا جی جی فلانا جو فلانا ہے نا اس کو میں نے زنا کرتے دیکھا ہے، اچھا جی کہا جا رہا ہے جی گواہ لاؤ، گواہ تو وہ ہی واز ناٹ ایبل ٹو پروڈیوس، سارے گواہ نہیں لا سکا، وہ 4 گواہ لانے ہیں، تو اب دیکھیں وہ نہیں لا سکا، تو آئندہ اس کی گواہی کبھی بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی اور اس کو 80 کوڑے پڑیں گے۔ آپ دیکھیں کہ کس قدر اللہ تعالیٰ نے کسی کی عزت اور احترام کو پروٹیکٹ کیا ہے معاشرے کی، کہ آئندہ لوگ ایسے اٹھ کے کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہ کر دیں گے اچھا وہ تو زانی ہے اور وہ تو ایسی عورت ہے اور وہ تو ایسی ہے، اس کا تو کریکٹر ایسا ہے، اس کا تو چکر ہے، اس کے تو جو ہے نا جسمانی تعلق ہے کسی بندے سے، ایسے کوئی کسی کو اٹھ کے الزام نہیں لگائے گا۔ معاشرے میں کسی عورت کی، مرد کی عزت کی فکر کی ہے اللہ تعالیٰ نے، ان کی پروٹیکشن کا خیال کیا ہے، عزت کی، حرمت کی، پاسداری کا خیال کیا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ اگر کوئی میاں اپنی بیوی کو اس حال میں دیکھتا ہے، جس میں ہم نے صحابی حضرت ہلال بن امیہ کے بارے میں پڑھا تھا رضی اللہ عنہ، کہ انہوں نے اپنی بیوی کو دیکھا، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے کہا کہ میں کہاں سے گواہ لاؤں، کبھی گھر کے اندر ایک کام ہوا ہے اور میرے پاس تو کوئی گواہ نہیں ہے، تو وٹ شوڈ آئی ڈو، میں کیا کروں گا؟ اب ذرا ایک ٹرسٹ ختم ہو چکا ہے کہ بیوی کو اس حال میں دیکھا ہے اور وہ میں سچ بول رہا ہوں، تو اب میں گواہ نہیں لا سکتا، تو پھر کیا کیا جائے گا، اس کا معاملے کو کیسے دیکھا جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیات نازل کی کہ وہ جو ہے مرد جو ہے وہ 4 دفعہ قسم اٹھائے گا کہ وہ سچا، اور 5ویں دفعہ کہے گا کہ یہ جو ہے نا اس پہ غضب ہو، اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے اللہ کا غضب ہو۔ یہ اس کی جو ہے نا 4 دفعہ گواہی جو ہے 4 مرد گواہ نہیں لا سکتا، کیونکہ آف کورس اس نے گواہ کوئی ہے ہی نہیں، اس نے گھر میں دیکھا ہے، تو وہ خود یہ قسم اٹھا کے گواہی دے گا۔ اور عورت اس چیز سے کیسے ہٹ سکتی ہے کہ وہ کہے گی 4 دفعہ قسم اٹھائے گی کہ یہ شخص جو ہے وہ جھوٹا، اور 5ویں دفعہ کہے گی کہ لعنت ہو اس پہ اگر یہ شخص سچا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ حضرت ہلال بن امیہ کی بھی جو وائف تھی، وہ اصل میں تو انہوں نے یہ حرام کام کیا تھا، اور انہوں نے اپنے سردار، اپنی فیملی، اپنی جو قبیلہ اس کو بچانے کے لیے انہوں نے کہا کہ میں نہیں چاہتی کہ قبیلے پہ نام ہے، تو انہوں نے یہ جھوٹی قسم کھا لی۔ اور آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بچہ اس قسم کا مطلب کالا اور پنڈلیاں اس کی ایسی ہیں جس طرح کہ جس سے انہوں نے زنا کیا تھا اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے،
تو پھر یہ واقعی جو ہے نا عورت جھوٹی ہے، اس نے واقعی یہ کام کیا ہے۔ اور بعد میں دیکھا کہ ایک بچہ ویسے ہی پیدا ہوا جس طرح کہ جس شخص انہوں نے زنا کیا تھا، اور وہ اسی پہ گیا، باپ پہ نا، تو پھر پتہ چلا۔ تو آپ سوچیں کہ کس قدر اس چیز کو بتایا گیا کہ اگر کوئی مرد اس طرح اپنی اس کو لیان کہا جاتا ہے کہ اپنی گھر میں دیکھے، اس طرح عورت بھی اپنے ہسبینڈ کو اس چیز میں دیکھے تو وہ گواہ کہاں سے لائے گی؟ تو اس چیز کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کس قدر جو ہے نا ایسے اٹھ کے کوئی خاوند اپنی بیوی پہ الزام نہیں لگائے گا، لیکن وہ قسم نہیں تو ورنہ دنیا اور آخرت میں اس کے لیے تباہی ہے اگر وہ جھوٹی قسم کھا کے کسی اپنی بیوی پر الزام لگاتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ اگر آپ اپنی اسکرینز کو بھی فالو کر رہے ہیں کہ بیرونی دروانے یعنی کہ جو اوور آل ایکسٹرنل جو ہے نا پروٹیکشن کے میئرز ہیں، اس میں نظم و ضبط کا خیال رکھا ہوا ہے کہ سیاسی پولیٹیکلی کیسے جو ہے صورت کو اگر ہم اینڈ دیکھیں اور سٹارٹ میں جو سوشلی کس طرح قوانین بتائے گئے، حدیں جاری کی گئی، کس طرح اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، اس نے ایک پروٹیکشن کے لیے، ایک معاشرے کی پروٹیکشن کے لیے کس کس طرح احکامات نازل کیے کہ صورت کا جو آغاز ہے وہ سماجی قوانین جس میں زنا شامل ہے اس سے ہوتا ہے، اور اختتام جو ہے وہ سیاسی اطاعت اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پر ہوتا ہے۔ دیکھیں کوئی شخص جو اللہ رسول کی فرما برداری کرتا ہے، اپنی نظریں نیچے رکھتا ہے، اس کو فکر ہوتی ہے کہ اس کے رب دیکھ رہا ہے، اس کے دل میں اللہ کا خوف اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا عظمت ہوتی ہے، تقویٰ ہوتا ہے، اور وہ آیات نور جس کی وجہ سے وہ اپنے دل میں ایمان کو روشن رکھتا ہے، وہ ان سارے احکامات پہ عمل کرے گا جو اس صورت میں نازل کیے گئے، جس کو اللہ نے فرض کرا دیا، تو وہ کبھی بھی زنا کی طرف نہیں جائے گا، اس کی جرات ہی نہیں ہوگی۔ تو اب دیکھیں سٹارٹ سیکنڈ آیت سے زانی اور زانیہ کے بارے میں آتا ہے نا، اور زانیہ سے سٹارٹ ہوتا ہے کیونکہ یہ عمل عورت کی مرضی اور اس کے بغیر سٹارٹ نہیں ہو سکتا۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ایک سوشل اور پولیٹیکل چیز کو ایکسپلین کیا کہ جب تک تم اللہ رسول کی بات نہیں مانو گے، اور کب وہ بات مانو گے؟ جب تمہارے اندر ایمان کا نور ہوگا، ہدایت کا نور ہوگا۔ جتنا وہ نور تمہارے اندر ہوگا نا، تم اللہ تعالیٰ اور رسول کی بات مانو گے، تمہارے اندر خشیت ہوگی، تمہارے اندر تقویٰ ہوگا، تو تم بچو گے ہر اس چیز سے جو اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ انسان جتنا اس چیز سے بچتا ہے، پھر وہ سارے میئرز لیتا ہے تاکہ وہ جو ہے نا زنا نہ ہو، آنکھ نظر نیچے کرے گا، تشہیر فاحشہ سے بچے گا، خطوات الشیاطین سے بچے گا، عورتیں اپنی زینت چھپائیں گی۔ اور آپ دیکھیں کہ گھروں میں لوگ انٹر ہونے سے پہلے اجازت لیں گے، سلام کریں گے، کمروں میں انٹر ہونے سے پہلے جو ہے نا پرمیشن دی جائے گی۔ اور آپ دیکھیں کس قدر اللہ تعالیٰ نے احکامات ہمیں کھول کے ایکسپلین کیے تاکہ تم اس کی سنگینی سے بچو۔ اب اگر انسان خود ان احکامات پر نہیں عمل کرتا اور وہ حرام راستے کی طرف جانے کے لیے خود ہی تیار بیٹھا ہے، تو پھر وہ یہ نہیں کہہ سکتا نا کہ اللہ تعالیٰ بس مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا اور میں تو حرام کام میں ملوث ہو گئی اور مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ لیکن آپ نے اپنے ایمان کے نور کے لیے علم حاصل نہیں کیا نا، علم نور حاصل نہیں کیا، اور آپ نے اس کو فکر نہیں کی، تبھی تو آپ کو ہدایت نہیں ملی نا، اور آپ گمراہی میں رہے اور آپ حرام کام کر بیٹھے۔ لیکن جس کے اندر ایمان کا نور ہوگا، ہدایت کا نور ہوگا، وہ کبھی بھی یہ کام نہیں کرے گا، اسے فکر ہوگی۔ جیسے آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام نے جب زلیخا نے جو اس کی عزیز مصر کی بیوی تھی، اس نے یوسف علیہ السلام دروازے سارے بند کر لیے، اس نے کہا آ جائے یوسف، تو انہوں نے کہا معاذ اللہ، یعنی کہ ایک مرد جو جس کو عورت انوائٹ کر رہی ہے، اور وہ کم ہی ہوں گے کوئی آج کل کے زمانے میں جو اس طرح جو ہے نا اپنے آپ کو بچا لیں کہ نہیں نہیں میں نے اس حرام کام سے بچنا ہے۔ تو آپ سوچیں کہ کس طرح جس نے اللہ تعالیٰ کی، جس کے اندر ایمان کا نور ہوتا ہے، ہدایت کا نور ہوتا ہے، وہ بچ جاتا ہے، اسے فکر ہوتی ہے اللہ رسول کے احکامات پر عمل کرنا ہے اور یہ کام نہیں کرنا۔ انسان کے وہ تو اللہ کے نبی تھے، تو وہ تو انہوں نے تو بچنا ہی تھا۔ نہیں، آج بھی اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں یہی چیزیں مینشن کرتے ہیں، تم کوشش تو کرو بچنے کی، تو اللہ تعالیٰ کیسے تمہیں پروٹیکٹ کریں گے نا؟ جب تمہاری نیت ہوگی تم اللہ کے احکامات کو حفاظت کرو، تو اللہ تمہاری حفاظت کرتا ہے، جان مال عزت آبرو کی حفاظت کرتا ہے۔ تو آپ دیکھیں سیاسی اور سماجی نظم و ضبط کا ملاپ ہی معاشرے کی بقا ہے۔ جتنا اللہ تعالیٰ اور اس کے احکامات پر انسان عمل کرتا ہے، اتنا انسان جو ہے نا حرام کاموں سے بچتا ہے، اس کے اندر اللہ کی خشیت ہوتی ہے، وہ ایمان کے نور کو جگائے رکھتا ہے، اور وہ ہر وہ عمل سے بچتا ہے جو کہ حرام راستے کی طرف لے کے جاتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ نیکسٹ کہ جو اندرونی دشمن تھا منافقین کا، جو اس کے بارے میں ان کی جو پول بھی کھولے گئے، اور جو اس نے واقعہ افک مینشن ہوا اسی کے کانٹیکسٹ میں، کہ عبداللہ بن جبیر تھا، وہ نہیں چاہتا تھا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جو مدینہ کی جو ریاست تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنٹرول میں آ رہی تھی، اور ظاہر دین پھیل رہا تھا، اور یہ اس کی تاج پوشی ہونی تھی، اور یہ چاہتا تھا کہ میرا جی بول بالا ہو اور میرا ہو۔ لیکن جب اس نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کے اندر جو ہے نا منافقت
بھی آئی، اور دوسری بات یہ تھی کہ وہ ڈیمیج کرنا چاہتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کو، ان کی فیملی کو. تو جب اس نے دیکھا کہ حضرت عائشہ جو غزوہ بنو مستلق کے 5-6 تقریباً ہجری میں یہ واقعہ ہوا، تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت عائشہ جو ہیں وہ حضرت صفوان بن معطل کے ساتھ واپس آ رہی ہیں. جب انہوں نے ہار کے لیے وہ پیچھے گئی اور پیچھے سے قافلہ چلا گیا اس کو ڈھونڈنے کے لیے، اور پھر جب پتہ چلا کہ وہ صحابی نے صرف سواری آگے رکھی اور اس پہ بیٹھی اور خاموشی کے ساتھ وہ جب مدینہ انٹر ہوئے، تو لوگوں کو موقع مل گیا کہ نعوذ باللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی جو ہے وہ نعوذ باللہ ایک اس چیز میں ملوث ہو کے آ گئی ہیں. اب دیکھیں 10 آیات اللہ تعالیٰ نے مینشن کی جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیوں نہیں ان لوگوں نے کہا کہ ھذا افک مبین، کیوں نہیں انہوں نے کہا کہ یہ بہتان عظیم ہے، اور کیوں نہیں وہ 4 گواہ لائے، کیوں تم اس کو اپنے لیے ہلکا سمجھ رہے تھے. پر اللہ کے لیے یہ بہت بھاری چیز تھی، یعنی کہ کسی کی جان مال عزت کی حفاظت، اسپیشلی عزت کی حفاظت، جس میں آپ ایسے اٹھ کے انہوں نے الزام لگا دیا تھا، جس میں آپ نے 3 طرح کے جو مومن تھے ان کے بارے میں دیکھا کہ جو حمنہ بنت جہش، مستہ بن اساسہ، اور جو تیسرے صحابہ تھے حسان بن ثابت کے، جو کہ سچے مسلمان تھے، مومن تھے، لیکن وہ بھی کسی طرح اس میں ملوث ہو گئے، وہ بھی شامل تھے، سپورٹر تھے کہ ہاں ہاں وہ ایسے کر کے آئی ہیں. نعوذ باللہ منافقین تو تھے ہی جو. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس واقعے کو اپنے لیے جو ہے نا شر نہ سمجھو بلکہ خیر ہی سمجھو. اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا حضرت عائشہ کی برات نازل کی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینہ اتنا عرصہ گزر گیا، وہ اپنے والدہ کی طرف تھی، اور وہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹورڈز اینڈ آئے، انہوں نے کہا کہ عائشہ اگر تم نے یہ کام کیا نا تو تم اللہ سے استغفار کر لو، اور اگر نہیں کیا نا تو اللہ تعالیٰ تمہاری برات نازل کر دے گا. تو عائشہ کہتی ہے اس دن میرے آنسو خشک ہو گئے کہ آپ سوچیں کہ یہ کوئی ہسبینڈ بات کرے گی اور وہ اللہ کے نبی ہوں اور وہ یہ بات کرے کہ اس طرح کی وہ باتیں پھیلی ہوئی تھیں، اس قدر تہمت لگ چکی تھی اور اس کی طرح کی افواہیں عام ہو گئی تھی کہ عائشہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی تو انہوں نے اپنے پیرنٹس کی طرف دیکھا تو وہ بھی خاموش تھے کہ وہ کیا کہتے ہیں، کیونکہ کوئی ثبوت ہی نہیں تھا کہ وہ سچی ہیں یا جھوٹی ہیں. تو اب دیکھیں کہتی میرے آنسو خشک ہو گئے، اور میں نے کہا فصبر جمیل، میں بھی وہی خوبصورت صبر کروں گی. اور بہت انہوں نے جو ہے نا اللہ سے مدد مانگی کہ میں اپنے رب سے مدد مانگوں گی. اور آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آیات مینشن کی کہ پھر کہ کیوں نہیں تم نے جو ہے نا گواہ لائے اور کیوں اس بات پہ یقین کر لیا، کیوں نہیں کہا کہ یہ بہتان عظیم ہے. تو اس سے ہمیں بات سمجھ آتی ہے کہ کبھی بھی نمبر 1 جو ہم اپنے لیے گول بنائیں گے زندگی میں، ہمیشہ یاد رکھیں کبھی بھی بغیر تحقیق کے بات نہ کیا کریں. بڑا آسان ہوتا ہے جی، جو چوری ہوگی ٹاپس، وہ جی ملازمہ ہی نہیں اٹھائے ہوں گے، فوراً ہم جو ہے نا اس پہ الزام لگاتے ہیں، بجائے کہ ہم نے خود بھول کے کہیں رکھ دی ہوتے ہیں کسی پرس میں یا کسی جگہ پہ، اور ہم فوراً ملازمہ جو ہے نا ان کی شامت آ جاتی ہے اور ان پہ جی نکالو میں تمہاری تنخواہ کاٹوں گی اور یہ وہ تم نے چوری کیا، اور وہ کہتی باجی میں نے نہیں کی، لیکن سب سے پہلے ان پہ الزام آتا ہے. تو آپ کبھی بھی کسی پہ ایسے اٹھ کے کسی قسم کی بھی تہمت نہ لگائیں، ایک دم چوری کا الزام یا کوئی بھی کہ اچھا اسی بچے نے کیا ہوگا، جو بچہ زیادہ شرارتی ہے اس کو آپ کو لگتا ہوگا یہ جو ہے نا پرس کھولتا ہے اور پرس میں سے کچھ نکالتا ہے، اسی نے جو ہے نا میری چیز پیسے نکالے ہوں گے. ایسے کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے. اور آپ دیکھیں کہ کسی پہ اٹھ کے الزام، جب گواہی بھی نہ ہو، آپ کے پاس گواہ بھی موجود نہ ہو، تو آپ کسی طرح اس طرح کی اپنی جو ہے نا سیلف رسپیکٹ مینٹین رکھیں. تو جو منافقین کا سردار تھا عبداللہ بن ابی، اس نے بھی یہی کام کیا، جھوٹی اطاعت کی. اور جو سیکشن 7 میں جو اس کی سیاسی حملہ ہے وہ سامنے آتا ہے، اور جو اس میں سوشل اٹیک تھا واقعہ اف کے طور پر، وہ اس کا کھل کے سامنے آیا، جسے اللہ نے کہا کہ یہ جو ہے وہ اس کو اپنے لیے جو ہے نا خیر سمجھو، اس کو شر نہ سمجھو. تو منافقین باہر سے نہیں بلکہ اندر سے ساخ اور اتحاد کو نشانہ بناتے تھے. اور آپ دیکھیں کہ پرمیشن ہی لیتے تھے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، آڑ میں اٹھ جاتے اور کبھی جو ہے نا عجیب سے القابات سے پکارتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور دوسرا ان کے اندر سے نا اندر کچھ ہوتا تھا باہر کچھ ہوتا تھا، ان کے ساتھ ہوتے مسلمانوں کے تو کہتے ہیں ہم تم لوگوں کے ساتھ ہیں، لیکن اکیلے میں ہوتے تو خوب پلاننگ اور پلاٹنگ کرتے مسلمانوں کے خلاف. اور ان کا جو منافقین کا پول کھول کے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایکسپلین کیا ہے بہت سی صورتوں میں. تو آپ دیکھیں کہ ہمیں اس چیز سے بچنے کی ضرورت ہے کہ کسی بھی سینس میں ہم اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنی نامری کے لیے کبھی بھی کسی پہ تہمت نہ لگائیں، اور کبھی بھی اپنی اس چیز کو دل اور قول و فعل میں تضاد نہیں رکھنا. کیونکہ منافقین کا تو ہم نے بہت ڈیٹیل میں دیکھا ہے کہ جب بھی بات کرے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اور اس طرح اسے اگر امانت دی جائے تو امانت میں خیانت کرتا ہے. اس طرح فجر اور عشاء کی نماز بہت بھاری ہوتی ہے، کنجوسی بہت کرتے ہیں، مال کی بخیلی بہت ہوتی ہے، دیتے ہوئے جان نکلتی ہے مال اللہ کے رام میں. تو آپ دیکھیں کہ منافقین کی بہت سی خصلتیں ہم دیکھتے ہیں قرآن میں جنرلی بھی
اس چیز سے بچنے کی کوشش کریں. نمبر 1 گول جو میں نے آپ کو بتایا اپنے لیے لینا ہے وہ یہ ہے کہ تہمت نہیں لگانی، ججمنٹل نہیں ہونا، کسی پہ اٹھ کے کوئی ریمارکس اس طرح کے پاس نہیں کرنے، کوئی نیگیٹو. اور اگر آپ اس چیز میں پائیں بھی تو آپ دیکھیں غیبت میں آتا نا کہ آپ کے اپنے بھائی کا ذکر ایسے کریں کہ اس کو برا لگے، اس کے سامنے کریں، اور پیٹھ پیچھے تو ویسے بھی نہیں، اور سامنے بھی نہیں اگر اس میں ہے تو آپ دیکھیں کہ کیسے کوئی کسی کے اوپر تہمت لگا سکتا ہے نا. جیسے سورۃ الہمزہ میں آتا ہے نا. تو آپ دیکھیں گے اس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا. اور دوسری چیز جو ہم نے اپنے اندر منافقت کو نکالنا ہے کہ ایسے قول و فعل میں تضاد نہیں کرنا، اور دوسرا اپنے آپ کو اپنا سیلف انالیسس کریں کہ میں منافقین کی لسٹ میں تو نہیں آتی کہ بات کروں تو جھوٹ کرو، وعدہ کرو تو وعدہ خلافی کروں، اور امانت دی جائے تو امانت. یہ 3 کرائٹیریا، اور دین کی سمجھ نہیں ہوتی، نمازوں میں سستی کے لیے آتے ہیں، مال دیتے ہوئے ان کی جان نکلتی ہے، بحثیں بہت کرتے ہیں. پھر آپ نیکسٹ دیکھیں کہ جو اس صورت میں سیکشن 9 میں آسانی اور رخصت کی طرف بات کی گئی ہے، پرہیز اور اجازت. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ نے کتاب پڑھی ہوگی 7 پیپلز آف ہائیلی افیکٹو پیپل، جو کہ بہت ہی کامیاب لوگوں کے بارے میں لکھی گئی ہے کہ اگر وہ کامیاب ہونا چاہتے ہیں نا تو وہ 7 جو ہے نا چیزیں اپنا لیں تو وہ بہت کامیابی کی طرف جائیں گے. اس میں جو پہلی چیز ہے نا، پہلی ہیبٹ ہے، وہ ہے پرو ایکٹیو اپروچ، کہ انسان پہلے وقت سے پہلے ہی نا ایکٹیو ہو جائے اور وہ احتیاط شروع کر دے. جسے آپ کہہ سکتے ہیں پریونشن از بیٹر دین کیور. تو آپ دیکھیں کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے کیسے ہمیں بتایا کہ اگر انسان نظریں نیچی رکھے، اگر انسان گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لے، سلام کرے، مانوس کر لے، اس طرح بچے بالغ ہو گئے اور وہ دے آر ریڈی کہ ان کی نکاح کر دیے جائیں، ہر لحاظ سے وہ ریڈی ہیں، تو پھر ان کے نکاح کر دینے چاہیے. بجائے کہ آپ بچہ جی کمائے گا جی، وہ کھائے گا پیئیں گے کہاں سے، شادی ہو جائے گی تو اس کے پاس تو خرچے کے پیسے نہیں ہوں گے، نہیں پہلے جی جاب کرے گا، پھر ہائی ڈگری کرے گا، پھر جی اس کی شادی کی جائے گی، بے شک اس میں 30-40 سال کا ہو جائے لڑکا، وہ کماتا ہی رہے بیچارہ اور وہ حرام راستوں میں پڑ جائے، وہ ہمیں منظور ہے، لیکن جی پہلے شادی نہیں کر سکتے تو کوئی رشتہ بھی نہیں دے گا. تو اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اپنے فضل سے اس کو غنی کر دوں گا، لیکن آپ انسان اس میں ہمت کرے، حوصلہ کرے کہ حرام کاموں سے بچانے کے لیے جلدی نکاح کر دے. تو یہ پریکاشنز ہیں، پرو ایکٹیو اپروچ ہے کہ پہلے انسان جو ہے نا احتیاطی تدابیر اپنائے، نظر نیچی رکھے، عورتیں اپنی زینت کی حفاظت کریں. تو آپ دیکھیں کس قدر جو ہے نا حرام راستے سے انسان بچ سکتا ہے جب آپ نظریں نیچے نہیں رکھیں گے. جس طرح پہلی نظر معاف ہے جو غلطی سے پڑ گئی، لیکن سیکنڈ نظر میں آپ جی بھر کے دیکھتے ہیں، پھر آپ کی دوستی ہوتی ہے، کیونکہ ساتھ ہی حکم ہے نا کہ انہیں چاہیے کہ نظر نیچے رکھیں اور شرم گاؤں کی حفاظت کریں. پھر اس طرح دوستی اور وہ خطوات الشیاطین سارے جو ہے نا آتے ہیں، اور پھر انسان جو ہے نا فزیکل ریلیشن شپ قائم کر لیتا ہے بغیر نکاح کے، بغیر کسی اور چیز کے، انسان فکر نہیں کرتا. تو یہ احتیاطی تدابیر ہیں جس کو ہمیں اس صورت میں ہم نے دیکھا کہ اگر یہ اپنا لی جائیں تو کس قدر انسان زنا سے بچ جاتا ہے. اور اجازت کے بارے میں کس قدر امپورٹنٹ ہے کہ شروع سے نہ صرف گھر میں داخلے کی بلکہ کمرے میں انٹر ہونے سے پہلے اور اولو الامر سے اجازت لی جائے کسی بھی کام سے پہلے. اور آپ دیکھیں کہ اس سے آپس کا ٹرسٹ ڈیولپ ہوگا اور بہت سے حرام راستوں سے انسان بچ جائے گا. اسی طرح آپ دیکھیں کہ سیکشن 9 کے اکارڈنگلی جو انہوں نے آیات کو فوکس کیا اور انہوں نے کہا کہ آسانی اور رخصت کے بارے میں بھی دیا گیا کہ اگر سب لوگ کوشش کریں کہ وہ حرام راستے سے بچنے کے لیے گھروں میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لیں، کمروں میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لیں، نظریں نیچی رکھیں، عورتیں بھی مرد بھی، اسپیشلی پہلے مردوں کے لیے حکم ہے، اور عورتوں کے لیے آپ دیکھیں کہ آگے حکم ہے کہ وہ اپنے آپ اپنی زینت چھپائیں. اور محرم رشتے سارے ایک ایک کر کے ایکسپلین کیے گئے کہ انسان کے نہیں کہاں ذکر ہے پردے کا اور زینت چھپانے کا. تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں پھر محرم رشتوں کا ذکر کیا، یعنی کہ اس کے سامنے آپ زینت کا اظہار کر سکتے ہیں، لیکن اس کا مطلب ہے کہ باقی مردوں کے سامنے نہیں کر سکتے نا. جس سے بات سمجھ آتی ہے کہ اسلام میں پردے کا حکم ہے، حجاب کا حکم ہے. پھر آپ دیکھیں کہ جلدی نکاح کر دینا یہ تو احتیاطی تدابیر ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہیں پہ آسانی اور رخصت بھی دی ہے. کچھ ایکسیپشنل کیسز بھی ہوتے ہیں، یعنی کہ اگر عورت بوڑھی ہے اور وہ نکاح کی رغبت نہیں رکھتی تو پھر وہ اپنی جو ہے نا زینت کو اس طرح سے کھولے گی، اپنے آپ کو لوز کر لے گی، بجائے بہت اسٹرکٹلی فالو نہیں کرے گی اپنے آپ کو. تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسانی بھی دی ہے، لیکن اکثر خواتین کو میں نے دیکھا جو بڑھاپے میں پہنچ جاتی ہیں، وہ کہتی ہیں نہیں بیٹا ہم نے ساری زندگی کی، اب ہمیں عجیب سا لگتا ہے. تو ہم لیکن آپ سوچیں کہ واقعی انسان ساری زندگی جو اللہ کے احکامات پہ عمل کرتا ہے، پھر اسے حجاب کرتا ہے، اپنے آپ کو کور کر کے رکھتا ہے، اور پھر وہ اگر بڑھاپے میں لوز بھی کر لے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کوئی حرج نہیں اگر وہ اپنے تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے رخصت بھی دی ہے. یہ کس طرح کمپلیمنٹ کرتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے سارے احکامات جو ہیں وہ جو ہے نا سختی پر بیس نہیں ہے کہ اگر عورت کو بھی مشکل بڑھاپے میں بھی یہ کرنا پڑتا تو اس کے لیے کتنا مشکل ہو جاتا.
اگر وہ کرنا چاہتی ہے ویل اینڈ گڈ، لیکن نہیں بھی کرنا چاہتی تو اس پہ کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ پھر اس طرح نابینا اور معذور جو بیمار ہیں، ہینڈی کیپڈ ہیں، ویل چیئر پہ ہیں اور جن کو نظر نہیں آتا، ان کے لیے چھوٹ ہے کہ وہ ان گھروں سے کھا پی سکتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ کس قدر اس میں اجازت دی گئی ہے، لیکن اس میں بھی ان کو کہا گیا کہ وہ گھروں میں انٹر ہونے سے پہلے ضرور اجازت لیں گے۔ مانوس کرانا بہت ضروری ہے پھر بھی۔ پھر آپ دیکھیں کہ کچھ گھروں کا آیا کہ اس میں انٹر ہونے سے پہلے اجازت کی ضرورت نہیں ہے، جیسے بینک ہوتے ہیں، ہاسپٹل ہوتے ہیں، اور کچھ جو اسپیشلی کسی کا گھر ہے، پرائیویسی کی چیز ہے، اس سے پہلے پھر بھی اجازت لینی ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ آسانی ہے کہ مل کر کھانا کھائیں، لدر لدر کھانا ایک ٹوٹلی انسان کے اوپر ہے، اس میں بھی کوئی سختی نہیں ہے کہ انسان وہ لازمی مل کے کھانا کھائے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح آسانی اور رخصت دی کچھ آیات میں، اور کچھ آیات میں جو ہے نا احتیاطی تدابیر اپنائی، تاکہ پریونشن از بیٹر دین کیور، اور انسان آسانی کا معاملہ بھی دیکھے جہاں پہ اس کو آسانی آتی ہے، اور پھر اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کچھ احکامات سے بچے۔ پھر ہماری خوبصورت آیت نور نیکسٹ آتی ہے، آیت 35، جس میں اللہ نور السماوات والارض، جس میں اللہ جو ہے آسمان زمین کا نور ہے، اور اس کی نور کی مثال ایسی ہے کہ ایک مشکات ہو، یعنی کہ ایک نیش یا تاک ہو، جس میں ایک جو ہے مصباح چراغ ہو۔ اور آپ دیکھیں چراغ جو ہے ایک زجاجہ میں، ایک فانوس میں جو ہے نا پروٹیکشن کے لیے اس کے اوپر ایک شیشے کا فانوس ہے، جو کہ اس کو باہر سے ہوا سے بچاتا ہے، اور اس کی لائٹ کو ریفلیکٹ بھی کرتا ہے اور اس کو پروٹیکٹ بھی کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اس کی مثال دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان زمین کا نور ہے، اٹ مینس کہ آسمان زمین اللہ تعالیٰ کی وجہ سے جو ہے نا حرکت میں ہے، اللہ تعالیٰ کی وجہ سے وہ نور ہے جو کہ ہر چہل پہل ہے۔ اللہ نے ان سب کو پیدا کیا اور اس کو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، ان کی پروٹیکشن کا ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی۔ اور آپ دیکھیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے یہ نور ہمیں دیا نا، وہی الہی کے صورت میں۔ اب ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کا نور دیا ہے، یہ بعد میں پیرنٹس ہیں جو اس کو کسی اور ریلیجن پہ لے جاتے ہیں، لیکن بیسک اسلام کا نور اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عطا کیا، بیسک ایمان کا اور عقیدے کا اور اسلام کا نور۔ اب اس نور کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کے لیے تم جو ہے نا، وہ جو تیل ہے نا، وہ نہ شرقی ہے نہ غربی ہے، یعنی کہ کسی تعصب کے بغیر ہے۔ اس تیل کے لیے اگر وہ کم نہ بھی ہو تو اٹ سیلف بھی وہ جو ہے نا روشنی اس کی اتنی ریفلیکٹنگ ہوتی ہے، جو زیتون کا تیل ہوتا ہے، اور آپ دیکھیں کہ اس سے جب دیا جلایا جائے تو اس کی روشنی کچھ اور ہوتی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اس روشنی کی اٹ سیلف روشنی، اور پھر وہ جو فانوس آیا جس نے اس کو کور کیا، زجاجہ نے، جو کہ ایک تارے کی طرح روشن ہے، جس نے اس فانوس کو پروٹیکٹ بھی کیا اور ریفلیکشن میں بھی ہیلپ کی۔ اگر آپ دیکھیں تیل کے علم کا نور آپ اس کو دیتے ہیں نا، تو پھر وہ اور بھڑکتی ہے آگ، اور اس میں اور روشنی آتی ہے ایمان میں۔ اور آپ دیکھیں وہ جب روشنی ہے تو پھر وہ ریفلیکٹ کرتی ہے، دوسرے کو متاثر کرتی ہے، ایک دوسرے کو سے انسان جو موٹیویٹ ہوتا ہے اس کا وہ عمل نظر آتا ہے، اس میں وہ ہدایت ملتی ہے۔ اور یہ وہی ہدایت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر تم اطاعت کرو گے تو اللہ تمہیں ہدایت دے گا۔ کس قدر یہ روشن اللہ کی جو نور کی اگزامپل اللہ تعالیٰ نے ایکسپلین کی ہے کہ یہ وہ نور ہے جو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں انسان کو دیتا ہے، ایمان کا، ہدایت کا نور، کہ تم اس کو جگائے رکھو، اس کی فکر کرو۔ جتنا یہ نور ہوگا تمہارے اندر، اس کے لیے کیسے ٹول ہوگا، وہ کہاں کیسے فیول کیا ہوگا، علم۔ جتنا تم علم حاصل کرو گے، اس ایمان کے نور کو پروٹیکٹ کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں بیرونی قوتوں سے بچا کے رکھے گا، بلکہ وہ اٹ سیلف ریفلیکٹنگ ہوگا نا۔ اور وہ کس طرح محبت ڈالے گا ایک دوسرے کے دلوں میں، کہ وہ روشنی ہوتی ہے، ایک دوسرے کو موٹیویشن کا باعث بنتا ہے۔ تو اس نور کی فکر کرو۔ تو آپ دیکھیں یہ سورت کے اینڈ بیچ میں آیت نور ہے، یہ سورت کا نام بھی نور ہے، کہ اس نور کی پروٹیکشن کا خیال کرو، کہ اگر وہ تمہارے دل میں وہ نور جگایا ہوا ہے نا اللہ نے، اور تم اس کے لیے فکر بھی کرتے ہو، اس کو بجھانے نہیں دیتے ہو، بصیرت کی جو آنکھ ہے اس کو بند نہیں ہونے دیتے ہو، تو پھر تم اللہ کے اور رسول کے احکامات پر عمل کرنا شروع کرو گے، اور پھر تم ہر اس چیز سے بچو گے، تم نظریں بھی نیچی رکھو گے، تم حجاب کرو گے، تم جو ہے اپنی زینت چھپا کے رکھو گے، اور تمہیں خشیت ہوگی، تمہارے اندر تقویٰ ہوگا تمہارے اندر، تم گھروں میں ایسے نہیں انٹر ہوگے نا، اجازت لوگے، کمروں میں بھی ایون کہ نہیں انٹر ہوگے۔ پھر آپ دیکھیں کہ کس قدر اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا تشہیر فاحشہ اور خطوات شیاطین سے بچانے کے لیے ہمیں بتایا کہ اس طرح تم کسی پہ پھر تہمت بھی نہیں لگاؤ گے، کس طرح تم اپنی کسی کی عزت نفس اور کسی کی جو ہے جان مال عزت کی حفاظت کا خیال رکھو گے، کہ یہ آیات نور کس قدر ہمیں نا سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مثال دی، کہ اس کو ہم جتنا سمجھیں آپ دیکھیں کم ہے، اس آیات کو ہم جتنا پڑھیں کم ہے، کس قدر اللہ تعالیٰ بار بار کھول کھول کے آیات دیتے ہیں کہ شاید کہ میرا بندہ سمجھ جائے، اس نور کو نہ بجھائے اور فکر کرے۔ پھر آپ نیکسٹ دیکھیں کہ عقل اور قلب کا جو حسین امتزاج ہے، کہ آپ دیکھیں کہ کچھ کام ہوتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں ہائے اس کو محبت ہو گئی، ہائے وہ تو اندھا ہی ہو گیا اس کی محبت میں، دل جو ہے نا اس کا اس میں قابو ہو گیا اور بے قابو ہو گیا، جیسے لو میرج میں عموماً ایسا ہوتا ہے۔
اور وہ اس میں اتنا پاگل ہو جاتا ہے کہ وہ کوئی فیملی کو نہیں دیکھتا، اور لڑکی بھی باہر سے بھاگ جائے گی اور وہ کہے گی جی میں نے تو اسی سے شادی کرنی ہے، وہ عزت کا بھی خیال رکھے گی اپنی پیرنٹس کی، عقل سے کام نہیں لے گی۔ لیکن آپ دیکھیں جو مومن ہوتا ہے نا وہ بڑا سمجھدار ہوتا ہے، بڑا کلیور ہوتا ہے، اور وہ بڑی حکمت کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، وہ عقل سے بھی کام لیتا ہے اور دل سے بھی کام کرتا ہے۔ تو دل جو اس کا روحانی بصیرت ہے، کیونکہ دل میں بھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے نا، اور دل ہی وہ محور ہے جس میں آیات نور جو ہم سمجھتے ہیں نا، کہ دل جو مومن کا جو ہے نا، اس کی مثال ایسے ہی ہے جسے جو طاق ہے، یہ مومن کا دل کی مثال ہے کہ آپ اس کے اندر چراغ جلاتے ہیں ایمان کا، اور وہ ایمان کہاں ہوتا ہے؟ ہمارے دل میں ہی تو ہوتا ہے، اور ایک سینہ جو ہے وہ اس کے اندر دل محفوظ ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ واقعی ہمارے ہارٹ کی پروٹیکشن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ربز بنائی نا، رب کیج ہے پوری، تو آپ دیکھیں کہ اس میں دل ہے نا، اور دل کے اندر سارے احساسات، جذبات، ہمیں اچھے خیالات آتے ہیں اور ہم جو ہے نا برے خیالات کو جھٹک دیتے ہیں، کیونکہ آپ یاد رکھیں ہمیشہ ایک دل میں نا دو چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی، شر اور خیر اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ ہم اپنے دل کو خیر سے بھریں، ٹھیک ہے، اور اس کا تزکیہ اس لیے کرتے رہنا چاہیے۔ اور تزکیہ کیا ہے کہ پہلے سب سے پہلے دل کو ہر طرح کی نفرت، منافقت، نیگیٹیوٹی، کدورت، اور جو اس دل میں میل کچیل ہے نا، غلط چیزیں جو ہم نے پالی ہوئی ہیں، گرجز وغیرہ جو بھی ہے، اس کو نکالیں، سب سے پہلے اس کو خالی کریں، اور پھر اس کو جو ہے نا بیوٹیفائی کریں، خوبصورت بنائیں، اذکار سے، تلاوت سے، اچھے عمل سے۔ تو یہ تزکیے کا عمل جو دل میں ہم کرتے ہیں نا، جس میں آپ دیکھیں کہ جس سے پھر انسان کو روحانی بصیرت ملتی ہے، تو یہ 2 اسٹیپ پروسیس ہے تزکیے کا، جسے ہم پیوریفیکیشن آف سول بھی کہتے ہیں، پیوریفیکیشن آف ہارٹ، کہ ہمارا دل کیسے پاک صاف رہتا ہے، کہ پہلے تخلیہ کرتے ہیں، ہم خالی کرتے ہیں دل کو ہر طرح کی نیگیٹیوٹی سے، منافقت اور بغض سے، کینے سے، جو ہمارے دلوں میں گرجز ہوتے ہیں، بیماریاں ہوتی ہیں دل کی، اور پھر ہم اس کو بیوٹیفائی کرتے ہیں، تحلیہ، کہ اس کو بیوٹیفائی کرتے ہیں، اس کے اندر مزین کرتے ہیں۔ جیسے آپ ایک کمرے کو سمجھے، کمرے میں گند بہت زیادہ ہے، اس کے اسی میں صفائی کرو، اسی میں جو خوبصورتی بناؤ، ایسے نہیں ہو سکتا۔ پہلے آپ کمرے سے وہ غلاظت کی چیزیں نکالیں گے، اسمیل کس کی وجہ سے آ رہی ہے کمرے میں، وہ چیزیں ساری نکالیں گے جس کی وجہ سے کمرے میں بدصورتی پھیلی ہوئی ہے، اور پھر اس کو صاف اچھا سا کریں گے، پھر اس کو بیوٹیفائی کریں گے نا، سیٹ کریں گے، ڈیکوریشن کریں گے، پھر اس کی خوبصورتی اپنی جگہ ہوگی۔ ایسی ہی تزکیہ جو دل کا کرنا ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ عقل اور قلب کا جو حسین امتزاج ہے نا، وہ ہمیں صورت میں سمجھ جاتا ہے کہ انسان عقلی طور پر بھی اس چیز کی فکر کرے کہ جو لاز اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، حدود جو جاری کی ہیں، جو قذف اور یہ جو ساری ہم نے پڑھی، زنا کی حد ہے، اور پھر لیان کے بارے میں پڑھا، اور پھر سارے جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں کہ یہ احکامات کرو، جو ہم نے سیکشن میں بھی پڑھا کہ پریکاشنز کے لیے چیزیں پڑھی ہیں۔ تو اب دیکھیں یہ عقلی دلائل جو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، جو مشاہدات ہمیں کائنات میں غور و فکر سے اور اس قرآن کی آیات کو غور و فکر سے سمجھ میں آتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں اچھا کیوں عمل کریں، اس میں کیا ہے، زینت چھپانے میں کیا ہے، ہماری نیت تو صاف ہوتی ہے۔ نہیں، اللہ کا حکم ہے تو ہمیں کرنا ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ جو زینت چھپانے کے بارے میں جو آیات ہیں، یہ کمپلیمنٹ کرتی ہیں سورۃ احزاب کی آیت 59 میں، کہ عورتوں کو بتایا گیا کہ اپنی جو ہے نا اوڑھنیاں جو ڈالے رکھو، تاکہ کیوں چھپاؤ، تاکہ تم پہچان لی جاؤ کہ مسلمان عورتیں، اور تم لوگ نہ ستائی جاؤ، پتہ چلے مسلمان عورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایکسپلین بھی کیا ہے، لاجک بھی دی ہے قرآن میں کئی جگہوں پہ احکامات کا، جس سے بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو بھی حکم نازل کیے وہ ہماری بہتری کے لیے ہے، لیکن ہماری عقل جو ہے نا وہ اس طرف فوکس نہیں کرتی، ہم کہتے ہیں نہیں یہ کیا بات ہے، کیونکہ ہمارا نفس جو ہے نا اس کو مشکل لگتی ہے، وہ کہ ہائے میری فرینڈز میں کوئی بھی جواب نہیں کرتا، ماما میں کیوں کروں، اور یہ کیا بات ہوئی، آپ مجھے یہ کیوں حکم دے رہی ہیں۔ لیکن آپ انہیں اگر بچوں کو لاجک سے بتائیں، پھر ان کے لیے دعا بھی کریں ہدایت کی، تو بچوں کو تھوڑی بہت سمجھ آتی ہے، خود بھی یونیورسٹیز کالج میں جا کے فیل کرتی ہیں کہ جو لڑکیاں کورڈ ہیں ان کو لڑکے کم چھیڑتے ہیں، لیکن ہم جو اوپن ایک پیسٹری کھل کے ایک لالی پاپ جو ہے جس کے اوپر ریپر نہیں ہے، اس کے اوپر ساری مکھیاں بیٹھتی ہیں، تو ہم تو خود انوائٹ کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں آہستہ آہستہ بچیوں کو بھی چیز سمجھ آتی ہے، لیکن آپ سوچیں کس قدر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں چیزیں مینشن کی ہماری اپنی پروٹیکشن کے لیے، کہ ایک مسلمان عورت کیسے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرے گی، تو وہ عقلی دلائل بھی دیکھتی ہے کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مینشن کیا۔ اور پھر دل میں جب ایمان کا نور اور ہدایت کا نور ہوتا ہے نا، تو یہ دونوں چیزیں مل کے انسان کے عمل کو خوبصورت بناتی ہیں، کہ بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ پھر وہ مومن کا جو صحیح امتزاج بنتا ہے نا عمل کے پوائنٹ آف سے، وہ نور مبین اور ہدایت کی طرف آتا ہے، وہ اللہ رسول کی اطاعت کرتا ہے، اسے فکر ہوتی ہے کہ میں نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے میرا رب ناراض ہو جائے۔ وہ پھر ایمان کا نور اور ہدایت کا نور جلائے رکھتا ہے اس کو اندھیرے کی، جس طرح قرآن اسی صورت میں ہمیں دیکھا نا کہ ان کی مثال کیسی ہے، جو یہ وہ ایمان کا نور جگائے رکھتے ہیں، کہ وہ ان کو غافل نہیں کرتی تجارت اور لین دین، یعنی کہ بزنس ڈیلنگ، کہ وہ نماز اپنی چھوڑ دیں یا نہیں، وہ اپنی نماز اور زکوٰۃ اور اپنی ساری جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں اس کی فکر کرتی ہیں۔ انہیں خوف ہوتا ہے کہ ہم پکڑے جائیں گے اور ہمارا دل جو الٹ پلٹ ہونے سے بچ جائے،
اس لیے جو دلوں کے لیے دعا بتائی گئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ ہمیں دین پہ قائم رکھ یا اطاعت پہ جمائے رکھ۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان عقلی طور پر بھی دیکھتا ہے کامات کو، اور دل بھی اس کا جو ہے نا ایمان سے، ایمان کے نور اور ہدایت کے نور سے منور ہوتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں مل کے انسان کو ایک کامیاب مسلمان بناتی ہیں۔ پھر وہ احکامات پر عمل کرتا ہے، پھر اس کو زندگی میں سمجھ آتی ہے کہ ہاں ایسے نہیں ایسے کرنا ہے، پھر اس کو حکمت نصیب ہوتی ہے، پھر اس کا دل جو ہے وہ ہدایت کی طرف آتا ہے، پھر اس کی وہ ایمان کی حلاوت نصیب ہوتی ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، یہ بہت مشکل سے آتی ہے لیکن اس کو مل جاتی ہے جو اس کی فکر کرتا ہے۔ تو اسلام نہ صرف رہبانیت کی، صرف انسان جو ہے کہ اس کے دل پہ ہی بات کرے، تو آپ اس لیے دیکھیں کہ لو میرجز جو ہیں بڑی ناکام ہوتی ہے، کہ انسان دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے اسٹیپس تو لے لیتا ہے لیکن بعد میں کہتے ہیں کھائیں گے پئیں کہاں سے، ہمیں تو معاشرے نے ایکسیپٹ ہی نہیں کیا، نہ پیرنٹس خوش ہیں، نہ جو ہے نا ہم مینٹلی سیٹسفائڈ ہیں، اور بعد میں جو لڑائی جھگڑے اور مسئلے مسائل۔ لیکن آپ دیکھیں میجورٹی ارینج میرجز زیادہ کامیاب ہوتی ہیں جس میں عقل کے ساتھ بھی انسان کام کرتا ہے، اپنے پیرنٹس کو انوالو کرتا ہے، اور پھر آپ دیکھیں کہ اس میں وہ دل اور عقل دونوں کو لے کے چلتا ہے۔ یہ اگزامپل سمجھانے کے لیے صرف اس لیے دی گئی ہے کہ جو لوگ عقل اور دل دونوں سے کام کرتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں، ان کے دل کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں، ان کو جو ہے نا ایمان کی حلاوت نصیب ہوتی ہے، اور وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ جو ہے نا حکم اس میں کوئی بہتری ہے، تو دل بھی ان کا وہ جو ہے نا پرسیو کرتا ہے، کہتے ہیں ہاں میرا خیال ہے بات مان لینی چاہیے، اور پھر وہ کامیابی کی طرف جاتا ہے۔ تو اسلام جو ہے نا وہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ دونوں دل اور دماغ دونوں کا جو استعمال ہے نا وہ تمہیں کامیابی کی طرف لے کے جائے گا۔ تو یہ سورت جو ہے نا وہ ہمیں دونوں طریقوں سے سمجھاتی ہے کہ تمہارا دل نہیں بھی کرا تو تم اللہ کے حکم سمجھ کے اس کو مان لو۔ عقلی طور پہ تو فائدہ ہی نظر آتا ہے نا، اگر نظریں نیچی رکھے گا انسان اور اجازت لے گا گھر میں انٹر ہونے سے پہلے، تو کیا ہوگا؟ تم خود بہت سے حرام کاموں سے بچ جاؤ گے، کسی کی سیلف رسپیکٹ جو ہے نا عزت نفس مجروح نہیں ہوگی، اور جنرلی بھی کسی کی جان مال عزت کی حفاظت کرو گے اگر تم ان احکامات پر عمل کرو گے۔ پھر آپ دیکھیں کہ جو چار گواہوں کی نیکسٹ منقط آتی ہے اس میں، کہ نہ صرف گھروں کی جو پرائیویٹ لائف ہے کہ گھروں میں انٹر ہونے سے پہلے بھی جو اجازت لینی ہے، بلکہ کسی کے گھر انٹر ہونے سے پہلے اور کمروں میں انٹر ہونے سے پہلے بھی ود ان، تو یہ پرسنل جو لائف ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی کھل کے ایکسپلین کیا۔ ایون کہ آپ دیکھیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استنجا کے بارے میں بھی بتایا کہ وہ مشرکین مذاق اڑاتے تھے، یہ کیا تم لوگوں کا نبی ہے، تم لوگوں کو استنجا کے بارے میں بھی بتاتا ہے کہ اپنے آپ کو کیسے لیفٹ ہینڈ سے پاک صاف نیچے سے اپنی صفائی رکھنی ہے، کیسے کلین کرنا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اتنے پرائیویٹ میٹر ہے نا یہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے کھول کے، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا حق بات سے، تو انسان کو کیوں؟ تاکہ اس کی فیوچر کے پوائنٹ آف ویو سے اگر اس کو یہ چیز نہیں ایکسپلین ہوگی اور وہ اس لیے ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر عمل کرنا اس کو نہیں پتا ہوگا، تو وہ پھر حرام کام کی طرف جائے گا۔ یہ اس رب کی رحمت کہ اس نے نہ صرف جو ہے نا پرسنل میٹر بلکہ سوشل میٹرز کو بھی ڈسکس کیا، کہ سر عام جو ہے نا انسان جب اس کو زنا کے نتیجے میں جب اس کو کوڑے پڑیں گے یا جو میرڈ ہے اس کو سنسار کیا جائے گا، تو پھر کسی کی جرت نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر طریقے سے ہمیں جو ہے نا ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ پرسنلی بھی، پر پرائیویٹ لائف میں بھی اور پبلک لائف میں بھی، کہ انسان اس کے لیے کیسے کسی پہ اٹھ کے الزام نہیں لگائے گا، چار گواہ لائے گا، اور چار گواہوں کی جو شرط ہے وہ نجی گناہ کو سزا دینے کے لیے نہیں ہے، بلکہ سر عام بے حیائی کو روکنے کے لیے۔ کہ کیسے پتہ چلے گا؟ وہ چار گواہ بھی وہ مسلمان، عاقل، بالغ، آزاد اور عادل ہو، یہ پانچ اس میں کوالٹیز ہوں گی، پھر اس کی گواہی ایکسیپٹ ہوگی، اور پھر اگلے کو جو ہے نا وہ حد جاری ہوگی اور اس کو زنا کے کوڑے پڑیں گے۔ تو آپ سوچیں کہ کس قدر اللہ تعالیٰ نے دیکھیں سب کے سامنے کوڑے پڑیں گے تاکہ کسی کی جرت نہ ہو آئندہ یہ گناہ کرنے کی، اور وہ اس سے محفوظ رہے۔ آپ سوچیں کس قدر معراج پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کو دیکھا، مردوں کو جو زانی تھے، ان کی سزائیں دیکھی، تو انسان کی جو ہے نا وہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کی روح کانپ جائے سوچ کے بھی کہ اللہ تعالیٰ کیسے انسان کو برائی جو شیطان چاہتا ہے اس کے لباس کی وجہ سے، کہ وہ اپنے لباس کو ایسا رکھتا ہے، زینت کو ظاہر کرتا ہے، نظریں نیچے نہیں رکھتا، کہ وہ حرام راستوں کی طرف جو ہے نا ویلکم کرتا ہے، اور عورتیں بھی ملوث ہیں اس چیز میں اور مرد بھی، اور بہت کامن ہو جاتی ہے چیز۔ اور آپ دیکھیں پھر عملے قوم لوط بھی آگے چل کے آپ دیکھیں کہ وہ بھی سارے حرام راستے ہیں سارے جو اللہ نے منع فرمائے۔ کس قدر اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ یہ اس کی اگر یہ تو اگر اس کسی پہ تہمت لگائی جائے گی اور اگر وہ چار گواہ نہیں لائے گا تو آپ سوچیں کہ اس کو بھی کوڑے پڑیں گے 80، اور کوئی کسی پہ اس طرح جو ہے نا الزام نہ لگائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے جو ہے نا پرائیویٹ لائف کو بھی جو ہے نا کھل کے ایکسپلین کیا کہ کیسے تم نے رہنا ہے، اور اگر کسی نے زنا کیا تو اس کو کوڑے سب کے سامنے پڑیں گے تاکہ کسی کی آئندہ جو ہے نا وہ جرت نہ ہوگی کہ وہ حرام راستوں کی طرف جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کھول کے جو ہے نا
اس چیز کو ایکسپلین کیا ہے کہ انسان ان چیزوں سے بچ جائے جو حرام کی طرف لے کے آتی ہے. پھر آپ دیکھیں اسی صورت میں روحانی موت بمقابلہ جسمانی موت، کہ زنا جو ہے، اگر آپ دیکھیں کہ زنا کے بارے میں حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ روحانی زندگی جو ہے نا حیا کا خاتمہ ہے جب انسان حرام کام کی طرف جاتا ہے. جس طرح 3 چیزوں کے بارے میں آتا ہے کہ چور جو ہے وہ چوری کرتے ہوئے نا ایمان کی حالت میں نہیں رہتا، اس طرح زانی جو ہے وہ ایمان کی حالت میں نہیں رہتا جب زنا کر رہا ہوتا ہے. تو آپ سوچیں کہ شرابی کے بارے میں بھی آتا ہے، جب شراب کی نشے کی حالت میں شراب پی رہا ہوتا ہے تو وہ بھی ایمان کی حالت میں نہیں ہوتا. تو آپ دیکھیں کہ کیونکہ اس کی روحانی کیفیت ٹھیک نہیں ہوتی نا، وہ ایمان باقی اس کے اندر سے نکلتا، وہ عقل سے کام نہیں لیتا، بس دل اس کا کیا، اس کا دل بڑا خوب، مطلب نفس اس کا اس طرف اس کو کہتے ہیں نفس مارا، وہ برائی کر جاتا ہے. تو اس کی جو روحانی موت ہو جاتی ہے نا، کہ اس کو وہ روح کس قدر کامتی اور وہ کرتی ہے جب حرام کاموں میں انسان ڈلج ہوتا ہے. اس طرح جسمانی زندگی کا خاتمہ جو ہمیں پتہ چلتا ہے قتل میں، تو آپ دیکھیں کہ روحانی موت بمقابلہ جسمانی موت کس قدر انسان کو، ایک تو ہم جسمانی طور پہ کسی کو قتل کر دیتے ہیں نا، لیکن ہم جو روحانی موت ہے نا اس کی فکر نہیں کرتے کہ جب ہم گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں تو ہم اپنی روح کو کتنا ڈیمیج کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہماری صحت بھی الٹا خراب ہوتی ہے. ہم گناہوں کی وجہ سے دھبے پڑ جاتے ہیں کالے، ہمارا دل وہ جو ہے نا وہ گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے، اور بے حیائی دل کو مردہ کرتی ہے اور خاندانی نسلی سلسلے کو منقطع کر دیتی ہے. کہ آپ دیکھیں کہ یہ سٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے، ان نظروں سے، کہ آپ دیکھیں جب انسان نظریں نیچی نہ رکھے. اور آپ دیکھیں کہ کس قدر جو ہے ایکسٹرا میرٹل ریلیشن شپ میں بھی جو لوگ ہوتے ہیں اس کے لیے جو میرٹ کی سزا اس لیے زیادہ ہے، اسٹوننگ ٹو ڈیتھ، کہ آپ کی بیوی موجود تھی، آپ نے کیوں حرام راستے کی طرف گئے، کیونکہ آپ نے بھی باہر منہ ماری شروع کر دی تھی. آپ دیکھیں کہ آپ نے اور نظریں ادھر ادھر رکھنی شروع کر دی تھی، اور آپ نے پھر جی اپنی سیکٹری کے ساتھ افیئر چلایا اور اس کے ساتھ کوئی تعلقات قائم کیے اور اس کے ساتھ زنا کر لیا. فار ایگزامپل آپ دیکھیں جو ہماری معاشرے میں دیکھی جاتی ہے چیز، تو آپ سوچیں کہ کس قدر یہ امپورٹنٹ ہے کہ انسان ان احکامات پر عمل کرے، اور عورتیں بھی اپنے آپ کو کور کریں، زینت کو چھپائیں. تو آپ دیکھیں کس قدر یہ جو ہے نا تالی چونکہ دونوں ہاتھ سے بچتی ہے، اور اگر مردیں بھی اپنی نظر نیچے نہیں رکھیں گی، عورتیں بھی نہیں رکھیں گی، عورتیں اپنے آپ کو جو ہے نا بیوٹیفائی کریں گی اور ٹائٹ کپڑے پہنیں گی، سی تھرو کپڑے پہنیں گی، گلیمرس کپڑے پہنیں گی، تو آپ دیکھیں کہ وہ مردوں کی اٹریکشن کا باعث بنے گی نا. کیونکہ امت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو فتنے میں عورت بہت بڑا فتنہ ہے، اور جس کے جناب ہم کو فکر بھی تھی کہ جو عورتیں ہیں وہ آپ سوچیں کس قدر جو ہے نا اٹریکشن کا باعث ہے، فتنے کا باعث ہے. تو آپ دیکھیں کہ ہمیں اپنی جسمانی موت کی تو بڑی فکر ہوتی ہے، لیکن روحانی موت جو ہوتی ہے اس کی فکر کرنی چاہیے. اور اس صورت میں سارے احکامات بتائے گئے کہ تم ان احکامات پہ عمل کر لو تو تم اپنی روحانی جو ہے نا موت اس سے بچ جاؤ گے. اور آپ دیکھیں کس قدر وہ پھر اسٹوننگ ٹو ڈیتھ کی طرف جاتی ہے. جب آپ روحانی موت کے بعد جب آپ ظاہر حرام کام میں ملوث ہوتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حد جاری ہوتی ہے کہ اس کو پتھر مار مار کے رجم کر دیا جائے. تو کس قدر انسان اگر پہلے اس چیز پہ فوکس کرے، اپنی احتیاط کرے، اپنی پروٹیکشن شیطان سے کرے، صبح شام کے اذکار پڑھے، شیطان سے شر کی جو دعائیں ہیں اس سے بچنے کی، نفس سے شر کی جو دعائیں ہیں اس سے بچنے کے لیے انسان دعا کرے، حفاظت کی دعائیں پڑھے، تو کس طرح وہ اپنی آنکھوں کی بھی حفاظت کرتا ہے. آپ سوچیں کہ کس قدر جو ایک دعا ہے مجھے بڑی پسند ہے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث اصلی شانی کل ولا تکلنی الی نفسی طرفت عین. کہ آپ دیکھیں کہ مجھے پلک جھپکنے کے برابر بھی نفس کے حوالے نہ کرنا، کیونکہ یہ ہمارا نفس کہ پلک جھپکتے ہم اس کو اپنے اس کے حوالے کرتے ہیں اپنے آپ کو، اور وہ ہمیں جو ہے نا انڈلج ہو جاتے ہیں ہم برائیوں میں، حرام راستے میں. تو آپ دیکھیں کہ رمضان کا مہینہ ہے، شیطان جکڑے جاتے ہیں، اور آپ دیکھیں ہمارا نفس ہے جو کہ اتنا عادی ہو چکا ہوتا ہے کہ ہم اس حرام کام کو کرتے ہیں نا ایون رمضان میں بھی. لیکن یہ دعا بہت زیادہ مانگا کریں کہ نفس کے پلک جھپکنے کے برابر بھی نفس کے حوالے نہ کرنا، کیونکہ نفس ہی تو ہے جو حرام کی طرف جاتا ہے. ہائے کس طرح ہمیں خیال آتا ہے کوئی حرام، اور پھر ہم حرام کام کی طرف چلے جاتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ ایک تو یہ زنا جو جسمانی ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں، ایک آنکھ کان زبان کا بھی زنا ہے جس کے پر ہم فوکس نہیں کرتے. جس ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمیں آنکھ کان اور دل اور زبان کا بھی تقوی اپنانا چاہیے نا، کہ بچنا چاہیے ایسی ہر چیز سے جو ہم آنکھوں سے گناہ کرتے ہیں، کانوں سے کام گناہ کرتے ہیں، زبان سے گناہ کرتے ہیں. تو دل کی پاکی کے لیے تو میں نے آپ کو تزکیہ کا بتایا، آنکھوں کے لیے بھی جب آپ کے دل میں وہ ایمان کا نور ہوگا نا تو آپ کو فکر ہوگی، آپ کے اندر خشیت آئے گی، آپ کے اندر جو ہے نا تقوی آئے گا، آپ بچیں گے ان چیزوں سے، پھر اللہ رسول کی اطاعت کریں گے آپ.
اور الٹیمیٹلی آپ کو اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب کرے گا. تو یہ نور مانگنے کی ضرورت ہے. اس لیے وہ جو دعا اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا، وہ بہت زیادہ مانگا کریں، کیونکہ وہ نور اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں نا، آنکھ اور ہر اعضاء کو نور عطا کرتے ہیں، دائیں بھی بائیں بھی، اور اس نور کی روشنی میں انسان پھر حرام کاموں میں نہیں پڑتا. تو آیات نور میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ لوگ جو ہے نا اپنی ان کو تجارت اور کوئی چیز غافل نہیں کرتی، وہ اللہ پر اور رسول کی بات مانتے ہیں اور وہ اپنے احکامات کو فالو کرتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ ساتھ ہی کہتے ہیں کہ جو نور اللہ نور، نور کے اوپر نور، علم کا نور اور پھر ایمان کا نور، ہدایت کا نور اس کو ملتا ہے، اور وہ روشنی جو پھیلتی ہے اور کیسے اس سے نا ایمان اس کا پروٹیکٹڈ رہتا ہے. تو آپ دیکھیں اسی نور ہدایت کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو اس کو فالو کرتے ہیں وہ کامیابی کی طرف جائیں گے، وہ اولئک هم الفائزون اولئک هم المفلحون. لیکن جو اس نور کو جلانے کے لیے ایفرٹ ہی نہیں کرتے، علم ہی حاصل نہیں کرتے، اندھیرے میں رہنا پسند کرتے ہیں، تو آہستہ آہستہ جو ایمان کا نور ہوتا ہے نا وہ سلب ہو جاتا ہے، بالکل ختم ہو جاتی ہے اس کی روشنی. پھر اس کا دل غفلت میں ہوتا ہے، اندھیروں میں ہوتا ہے، پھر اس کو ہاتھ قریب سے نظر نہیں آتا. وہ جو موجوں در موجے ہیں نا، لیئرز اپون لیئرز آف ڈارکنس ہیں، جو سمندر میں جس طرح ہوتا ہے انسان، اس کو وہ قریب ہاتھ بھی نظر نہیں آتا. تو آپ دیکھیں کہ وہ اس کے اوپر پھر بادل چھائے ہوتے ہیں، اور پھر وہ چاہتا بھی ہدایت کی طرف آنا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل پہ مہر لگا دیتے ہیں، وہ غفلت میں ڈوبا رہتا ہے، سو مچ سو کہ اس کا دل سخت ہو جاتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ ایسے دل کے اندر پھر خیر نہیں آ سکتی. پھر آپ دیکھیں کہ جو کانٹریکٹ نکاح کے بارے میں بتایا گیا، یہ احتیاطی تدابیر ہے کہ میثاق جس کے بارے میں آتا ہے ایک اسٹرانگ جو نکاح کا ایک مقصد معاہدہ ہے کہ شادی شدہ زندگی جو ہے نا انسان فرد کا زنا کرنا اس معاہدے اور معاشرت کی بنیادی اکائی سے غداری ہے، اس لیے اس کو زیادہ جو ہے نا رجم کی سزا ہے اس کے لیے. تو کنوارے کے لیے تو 100 کوڑے ہیں، اور آپ دیکھیں شادی شدہ کے لیے سنسار، کیونکہ اس نے جو ہے نا اس کانٹریکٹ کو اس کی دھجیاں اڑائی ہیں. کس قدر جو ایک کانٹریکٹ تھا آپس میں ایک محبت پیار کا کہ اس کی رسپیکٹفل بیہیویئر نہیں ہوگا، ٹرسٹ جو ہے نا انسان ایک دوسرے پہ کرے گا، لیکن اس ٹرسٹ کو آپ نے ڈسٹرسٹ میں تبدیل کر دیا نا زنا کر کے، اس لیے اس کی سزا بھی سنگین ہے. پھر آپ دیکھیں کہ انتہائی حالات کے لیے انتہائی قوانین کے بارے میں جو ہم دیکھتے ہیں نا کہ عام معاشرہ جو ہے اور انتہائی مجرمانہ جو ذہنیت ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ ہماری زندگی میں بھی اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں. قوانین عام شہریوں کے لیے نہیں ہے بلکہ بدترین مجرموں کے لیے ہوتے ہیں، جس میں آپ دیکھیں کہ حرام کام سے بچنے کے لیے سزائیں اللہ نے مقرر کی ہیں تاکہ اوور آل لوگ جو ہے نا اس سے خوف کھائیں، اپنی اصلاح کر لیں. یہ سخت سزائیں بیرونی دیواریں ہیں جو دشمن کو دور رکھتی ہیں، کہ اگر سب کے سامنے کسی کو رجم کی سزا ہوگی تو پھر آپ دیکھیں کہ کسی کی ضرورت ہوگی اس کو تو رات کو نیند ہی نہ آئے، ہے اس کو مار مار کے رجم کی سزا ہوگی تھی. اور وہ لیکن ہم چونکہ اس کے لیے نہ گواہ اکٹھے کرتے ہیں، نہ اس برائی کو روکنے کے لیے، نہ جب گواہ بھی ہو جائے تو رجم کی سزا نہیں ہوتی، اور یا بہت سی جگہوں پہ یہ چیز امپلیمنٹ ہی نہیں ہوتی، گواہی نہیں لاتے لوگ، پروڈیوس ہی نہیں کرتے. اور یہ کس قدر جو ہے نا چیز بڑھتی جا رہی ہے، اور سر عام جو سزا ملنی چاہیے اس چیز کی روک تھام ہونی چاہیے. تو آپ دیکھیں یہ باؤنڈری وال ہوتی ہیں جو سزائیں ہوتی ہیں تاکہ مزید کوئی اس چیز کی ضرورت نہ کرے. تو اب یہ انتہائی حالات کے لیے انتہائی جو ہے نا اسٹرانگ جو ہے نا سخت قوانین ہے جو کہ ہمیں سخت لگتے ہیں، لیکن فیوچر میں آپ دیکھیں کہ یہ پروٹیکشن کے لیے امت مسلمہ کی پروٹیکشن کے لیے، نسلوں کی حفاظت کے لیے. تو آپ دیکھیں قوانین عام شہریوں کے لیے نہیں بلکہ بدترین مجرموں کے لیے ہوتے ہیں تاکہ انسان جو ہے وہ اس سے محفوظ رہے اور عام شہری بھی محفوظ رہے، ان کی جان مال عزت کی حفاظت ہو. پھر آپ دیکھیں کہ نیکسٹ مکمل جو تصویر ہمیں حجاب کی نظر آتی ہے کہ آیت نور پہ جتنا آپ عمل کریں گے، فار ایگزامپل دل میں جب ایمان کا نور اللہ نے دیا آپ کو، آپ وحی الہی سے وہ علم حاصل کرتے ہیں، کائنات پر غور و فکر کرتے ہیں، کونی اور شرعی آیات جو ہے نا اس سے آپ سبق لیتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، اللہ کی معرفت کی باتیں سمجھتے ہیں، سیکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے اندر وہ ایمان کا جو نور ہے نا اس کو جگائے رکھتا ہے، اور پھر آپ کے اندر سے وہ ریفلیکشن ہوتی ہے، پروٹیکشن ہوتی ہے، اور آپ اپنا جو ہے نا نور ہدایت جو ہے اس کی طرف آتے ہیں، عمل میں لاتے ہیں، اللہ رسول کی بات مانتے ہیں. پھر آپ کو فکر ہوتی ہے کہ میں نے حجاب کرنا ہے، پھر آپ کو فکر ہوتی ہے کہ میں نے نظر نیچے رکھنی ہے، پھر آپ کو فکر ہوتی ہے کہ میں نے اجازت لینی ہے، پھر آپ کو فکر ہوتی ہے کسی کی تہمت نہیں لگانی، کسی کی پرائیویسی کو مینٹین رکھنا، اس کی جان مال عزت کی حفاظت کرنی ہے. پھر آپ حجاب کی طرف آتے ہیں، پھر آپ زینت چھپاتے ہیں، پھر آپ جو ہے نا آپ کو خوف ہوتا ہے، پھر آپ نے جو حدود جاری کی ہے اللہ کے حکم سے اس کو آپ امپلیمنٹ کرتے ہیں، اس کو کوڑے پڑتے ہیں، پھر آپ سزائیں بھی دیتے، اس پہ نرمی نہیں کرتے. تو یہ کیسے ہوتا ہے علم کا نور، ایمان کا نور، ہدایت کا نور؟ جب انسان فکر کرتا ہے اس نور کو جلانے کی اپنے اندر. تو آپ دیکھیں کہ حجاب یا سزاؤں کو نور سے الگ نہیں کیا جا سکتا نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی وہ جو اللہ نور السماوات والارض ہے، یہ اس کی روشنی اور نور ہے جو اس نے ہمیں قرآن کے ذریعے ہمارے ہاتھوں میں دیا.
کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہمارے سامنے کھلے ہوتے ہیں لیکن ہم اس پر عمل نہیں کرتے نا. تو آپ دیکھیں کہ یہ ایک ہی چیز ہے. اگر آپ اس دیکھیں نا، پورا ایک سائیکل ہے جس میں آپ دیکھیں کہ کیسے دل میں ایمان کا اور ہدایت کا نور آتا ہے، وہ عمل میں نظر آتا ہے، انسان اللہ رسول کی اطاعت کرتا ہے اور پھر وہ حرام کاموں سے بچتا ہے، اور پھر جتنا جتنا وہ اپنے ایمان کو بڑھاتا ہے وہ اور جو ہے نیکیاں کرتا ہے اور وہ گناہوں سے بچتا ہے اور اس کو تقوی نصیب ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ اب اٹ سیلف جو ہے نا ایک دوسرے کو ریفلیکٹ کرتے ہیں. جب انسان نیکیاں کرتا ہے، ایمان کو پروٹیکٹ کرتا ہے، دل میں خیر کے جذبات ہوتے ہیں، اپنا تزکیہ کرتا ہے، ایمان کی حلاوت اسے نصیب ہوتی ہے، اس کو ہدایت نصیب ہوتی ہے. تو قرآن کو بطور طالب علم سمجھے، بطور جو ہے نا ایڈیٹر نہیں. اور آپ دیکھیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کھول کے آیات بتاتے ہیں انسان کے لیے کہ شاید وہ سمجھ جائے. تو آپ دیکھیں اسی صورت میں جو اللہ تعالیٰ کی اتھارٹی کی ایبسولوٹ اتھارٹی کی ہم آیات دیکھتے ہیں، کس طرح اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ بادشاہ آسمان زمین کا، اور اس کے حکم سے ہی سارا کچھ ہو رہا ہے. لیکن ہم نے اپنے لیے کیا تیار کیا نا، ہم جو ہے نا بڑے مالک بنے ہوئے اپنے نفس کے، اور اپنے نفس کو الہ بنایا ہوا ہے اور ہم اس کی بات مانتے ہیں. اس لیے ہمارے اندر سے جو ایمان کا نور ہے وہ آہستہ آہستہ بجھنا شروع ہو جاتا ہے. رمضان کا مہینہ آتا ہے تو بڑے اچھے نیک ہو جاتے ہیں، ہماری مانی کیفیت بڑی اچھی ہوتی ہے. لیکن جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے، آپ دیکھیں کہ واپس ہم اپنے نا ڈگر پہ آ جاتے ہیں. وہ جو ہم نے صراط مستقیم پہ چلنے کے وعدے کیے تھے، اور قرآن کی تلاوت، جو 2 قرآن 5 قرآن اور پتہ نہیں کیا سپیڈ مارتے ہیں ہم. لیکن آپ دیکھیں جو اندر ایمان کے جو نور ہونا چاہیے، جس سے ہمیں واقعی سمجھ کر قرآن پڑھنا چاہیے، علم حاصل کرنا چاہیے، ابزارب ہونی چاہیے آیات دل پر، تو پھر وہ جو ہے نا نور صحیح ریفلیکٹ کرتا ہے. پھر اس کے اندر جو ہے نا اللہ کا خوف اور خشیت آتی ہے، پھر وہ اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، توکل کرتا ہے، اچھے عمل کرتا ہے. تو آپ دیکھیں یہ صورت تھی جس پہ ہم نے پڑھا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا نا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، یہ صورت نازل کی، اس کو نازل کیا، اور انزلناها اور فرضناها، اور ہم نے فرض کیا تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. تو یہ تھی ہماری صورت جس میں ہم نے نور کو اپنے دل اور دماغ میں جو ہے نا ایک خاکہ سا بنایا، اور اپنے لیے کچھ گولز اکٹھے کیے کہ کسی پہ تہمت نہیں لگانی، منافقت سے بچنا ہے، نظریں نیچی رکھنی ہے، اور اجازت لے کے انٹر ہونا ہے، اور پھر خطوات شیاطین سے بچنی ہے، پروٹیکشن کی دعائیں مانگنی ہے، اور پھر اس طرح تشہیر فاحشہ سے بچنا ہے، ایسی چیزوں سے بچنا ہے جو حرام کی طرف لے کے جائیں. تو آپ دیکھیں کہ دل اور دماغ کو کنٹرول میں رکھنا ہے، اور اس پہ ہدایت کی دعائیں مانگنی ہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ جو آپ نے اس صورت سے حاصل کیا، اس میں علم اور عمل کی جو روشنی اپنے لیے اکٹھی کی، اس کو بجھانا نہیں ہے کہ رمضان آیا ٹھیک ہے، لیکن رمضان کے بعد بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ آگے بھی ہمارے ایمان کو بڑھا کے رکھے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے علم اور عمل میں بہت برکتیں عطا کرے. ہم دعا مانگ لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ ہم اس سیشن کو کمپلیٹ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور چونکہ آج ہمارا لاسٹ سیشن تھا رمضان میں، اللہ نے ہمیں خاص توفیق دی. ان کے سارے جو اس کے انتظام کرنے والے ہیں آپ کے سامنے یہ کلاس لے کے آنے کے لیے، جس سب کی کوششیں اللہ تعالیٰ قبول کرے. اور اس میں جس کا جتنا حصہ ہے، اور آپ نے جو اپنے لیے سمجھ کے لیے عمل کی باتیں اپنے لیے اکٹھی کی، اس کے لیے نیت ارادہ ابھی سے کر لیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے عمل کی توفیق دے، اور اس آیات میں جو میں نے سیکھا اس کی روشنی سے اور لوگوں کو بھی منور کروں میں. اللہ تعالیٰ بس توفیق عطا فرمائے. چلیں جی دعا مانگ لیتے ہیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. پاک پروردگار، ہم نے اس صورت میں جو قرآن کے موتی چننے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ ہمارے فہم میں اضافہ فرما، ہمارے علم اور عمل میں برکتیں عطا فرما. پاک پروردگار ہمیں علم کا، ایمان کا اور ہدایت کا نور عطا فرما، اور اس کو جگانے کی فکر عطا فرما. یا اللہ سب کچھ تیری توفیق سے ہے، اپنی توفیق سے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے عمل کو خوبصورت بنائیں، ہم ایسے ہو جائیں جیسے تو ہم سے
چاہتا ہے تو ہم سے راضی ہو جا۔ پاک پروردگار تو نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ عبادت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، تو ہم سے راضی ہو جا، ہر عمل تیری رضا کے لیے ہم کریں، اپنی نیت کو تیرے لیے خالص کریں۔ پاک پروردگار اس کے پڑھنے پڑھانے میں جو کوئی کمی کوتاہی ہو یا اللہ معاف کر دینا۔ یا رب العالمین کتنی علم کی باتیں، حکمت کی باتیں، تیرے احکامات ہم نے دیکھے صورت میں، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے، جو ابھی تک ہمارے عمل میں نہیں چیزیں آئی اللہ تعالیٰ سچے دل سے ہم توبہ کرتے ہیں کہ ابھی تک ہم نے ان پہ غور ہی نہیں کیا، اللہ تعالیٰ سچے طور پہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ایسے ہی کسی کے اوپر کوئی تہمت نہ لگا دیا کریں، کسی پہ کوئی کمنٹ پاس نہ کر دیا کریں اور ججمنٹل نہ ہو جایا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آنکھ، کان، دل و زبان کی حفاظت کرنے والا بنا، نہ صرف اپنی بلکہ اپنے مسلمان بہن بھائی کی بھی پروٹیکشن کا ذریعہ بنا۔ پاک پروردگار تو ہم سے راضی ہو جا، جتنے مسلمان وفات پا گئے ان کی بخشش فرما، جتنے مسلمان بیمار ہیں ان کو جسمانی اور روحانی شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ پاک پروردگار ہمیں ذکر کرنے والا، شکر کرنے والا، صبر کرنے والا، توکل کرنے والا سچا مسلمان بنا، ہمارے روزے قبول کر فرما، ہماری رمضان کی عبادتیں، قیام سیام، جو سحری افطاری، جو اللہ تعالیٰ تو تیری توفیق سے ہم نے نیکیاں چھوٹی موٹی ٹوٹی پھوٹی کوشش کی یا اللہ تیری خاطر تیرا چہرہ پانے کے لیے کہ اللہ ان کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما لے، تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں معاف کر دے، ہمارا جو ہے اٹھنا بیٹھنا اور ہمارا ہر عمل جو ہے تیری رضا کے مطابق ہو، اپنی رضا کے مطابق کر دے، ہمارے جو کمی کوتاہی اس کو معاف کر دے۔ پاک پروردگار اپنی رحمت کی طرف دیکھنا، ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھنا۔ اللہم حسبنا حساب یسیرا، اللہ بغیر حساب کے جنت الفردوس عطا کر دینا، موت کا وقت آسان کر دینا، خاتمہ بالایمان اور خاتمہ بالخیر کر دینا، کلمہ شہادت نصیب فرمانا۔ پاک پروردگار ہم اپنے لیے بہترین صدقہ جاریہ چھوڑ کے جائیں، اپنے لیے وہ عمل کریں جو بعد میں بھی ہمیں فائدہ دیتا رہے۔ پاک پروردگار اس ایمان کا نور اور ہدایت کا نور ہم بہت سی صورتوں میں چھوڑ کے جائیں اپنی نسلوں کے لیے، تاکہ وہ بھی اس روشنی سے فیض یاب ہوں، اس علم کو ہم آگے پڑھائیں، اس قرآن کو جو تیری رسی ہے، تیرے سے آپ سے جو کنیکشن کو اسٹرانگ کرتے، اللہ تعالیٰ اس کنیکشن کو ہم اسٹرانگ کرنے کے لیے اس کتاب کے ساتھ جڑے رہیں۔ یہ ہمارے دل کی بہار بنا دے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، پاک پروردگار جنت میں جانے کا ذریعہ بنا دے۔ پاک پروردگار ہمارے دلوں کو ہدایت دے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ یہ پاک پروردگار ہمارے والدین پر رحم فرما، جیسے کہ انہوں نے ہمیں بچپن میں پالا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ پاک پروردگار ہم نے حقوق میں کوئی بھی کمی کی ہو، کسی طرح کے بھی تیرے حقوق میں یا بندوں کے حقوق میں، اللہ تعالیٰ کمی کو تئیں معاف کر دینا، ہماری توبہ قبول کرنا، صغیرہ کبیرہ، چھوٹے بڑے، ظاہری باطنی، جتنے بھی گناہ کیے اللہ معاف کر دے، ان کو نیکیوں میں بدل دے، نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما، تو ہم سے راضی ہو جا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ آمین یا رب العالمین۔ ہمارا ٹائم اوپر ہو گیا، اگر آپ میں سے کوئی ریفلیکشن دینا چاہے آج کے سیشن میں جو ہم نے سورت کا اوور آل ریویو کیا، جنہوں نے آج ہمیں جوائن کیا ہے، یا جو آف کورس جنہوں نے سارے سیشنز اٹینڈ کیے اور وہ کوئی بھی بات کرنا چاہیں، کمنٹ دینا چاہیں، کوئی بات شیئر کرنا چاہیں، تو وہ ہینڈ ریز کر سکتے ہیں اپنی بہنوں کے ساتھ۔ آپ بھی کوئی چیز اپنے لیے صدقہ جاریہ چھوڑیں۔ جی بہرامند احمد جی، ان کو انمیوٹ کیجئے ایڈمن، اور آپ کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی باجی جزاک اللہ خیرن کثیرہ، پہلے بھی بہت دفعہ سورہ نور پڑھی ہے، لیکن اس دفعہ جو سمجھ آئی ہے نا وہ پہلے کبھی نہیں آئی، تو جزاک اللہ خیرن کثیرہ، بہت اچھے سے آپ نے جو ہے ہمیں سمجھایا ہے، اور میں لیتی رہی ہوں سارے سیشن اور ریکارڈنگ بھی سنی ہے میں نے، تو انشاءاللہ اس کو آگے بھی کرنے کا پروگرام ہے کہ ہم آگے اپنی جو ٹین ایجز بچیاں ہیں ان کے لیے ضروری ہے یہ سورہ نور کے، ان کو ہم جو ہے یہ ضرور کم سے کم اس کا ترجمہ اور تفسیر کروائیں، تاکہ ویری جو گڈ، بات ہے وہ بہت زیادہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے اور آج کل کی نسل کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ بالکل، بارک اللہ فیک، جی بالکل۔ چھوٹی عمر سے کئی چیزیں اگر بچوں کو سکھائی سمجھائی جائے نا، تو بہت سی برائیاں جو ہے نا بچ سکتے ہیں انسان، اگر انسان کوشش کرے۔ کس قدر اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہماری رہنمائی فرماتے ہیں اس صورت کے ذریعے کہ ہم کتنے گناہوں سے، برائیوں سے بچ جاتے ہیں اگر ہم احکامات سکھائیں۔
تو یہ علم کا نور ہے نا، جتنا ہم بچوں کو سکھائیں گے اور ان کو بتائیں گے، ان کا بھی ایمان جو ہے نا اسٹرانگ ہوگا، اس میں بھی روشنی آئے گی اور وہ بھی چمکے گا۔ جی اور کوئی بات شیئر کرنا چاہیں اپنے ہینڈ ریز کر سکتے ہیں، نہیں تو پھر ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں میٹنگ کو۔ جی کوئی اپنی بہن کے لیے، کوئی آپ نے آج کی سیشن میں کچھ ایز اے ریویو جو ہم نے کیا اس میں اپنے لیے کوئی گول سیٹ کیا ہو اور آپ نے کہا کہ آئندہ انشاءاللہ یہ چیز نہیں کرنی، تو آپ کی بہنوں کے لیے وہ صدقہ جاریہ ہوگا، آپ کی وجہ سے باقیوں کے اندر وہ نا ایک موٹیویشن آئے گی۔ جی کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ چلیں جی، آپ کے ساتھ اس کمیونٹی کا لنک بھی شیئر کر دیا گیا ہے کہ آپ ہماری کمیونٹی میں اپنے جو واٹس ایپ گروپس ہوتے ہیں جو اپنے فیملی فرینڈس کے ہوتے ہیں اس میں یہ گروپ شیئر کریں۔ آپ لیکچرز وغیرہ ہوتے رہتے ہیں اس کمیونٹی کے تھرو، تو اس میں بھی آپ ہم نے ایک صورت کرائی ہے، انشاءاللہ رمضان کے بعد بھی کچھ نہ کچھ پلاننگ کرتے رہیں گے ہم، اس میں آپ اپنا حصہ ڈالیں، صدقہ جاریہ اس نور کو جلا کے رکھیں۔ جی کون ہے ہمارے میں ساتھ؟ میں عائشہ بات کر رہی ہوں۔ جزاک جی جی اللہ عائشہ۔ خیر، بہت بہت شاندار، بہت اچھا آپ نے ایکسپلین کیا ہے، اور میں یہی بس کہنا چاہوں گی کہ اس کی ریکارڈنگ موجود ہوگی واٹس ایپ چینل پر آپ کے۔ جی جی بالکل، ساتھ ساتھ جی جیسے لیسنز آتے جا رہے ہیں ساتھ ساتھ ٹھیک ریکارڈنگ ہے، ہماری ایڈمن شیئر کر رہے ہیں آپ ٹھیک، سے گروپ میں۔ جزاک اللہ خیر، بہترین لیکچر تھا۔ بس یہ جو ابھی دوسری بہن نے بولا ہے کہ واقعی یہ نہ صرف عورتوں کو سننا چاہیے بلکہ ہمیں گھر کے جن کے بیٹے شادی شدہ ہیں یا جن کے شادی کے قریب ہونے والے بیٹے ہیں، ان کو بھی ہوں یہ لیکچر سنانا چاہیے، ان کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ لڑکیاں تو بالکل۔ پھر بھی گھر کے اندر دبی رہتی ہیں، ماؤں سے ہوتی ہیں، لیکن لڑکے جو باہر جاتے ہیں ہاں ان کے لیے بے انتہا یہ ضروری ہے کہ ان کو غض بصر اور ان چیزوں کا بتایا جائے، وہ اپنی شہوت پر کنٹرول کرنا سیکھیں، ہاں اپنے جذبات پر قابو رکھنا سیکھیں، اور وہ ایک اچھے شوہر اور ایک مطلب عورت سے بے شک وہ تو پلر ہوتی ہے، عورت سے گھر بنتا ہے، وہ بچوں کی تربیت کرتی ہے، لیکن جو گھر کا مرد ہوتا ہے اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ اپنے گھر کو کیسے لے کے چلتا ہے، وہ اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو لے کر کیسے چلتا ہے۔ تو میرا خیال ہے یہ صحیح لیکچر، کہا۔ اگر آپ برا تو نہیں مانیں گی کہ اگر کوئی ہم کسی مطلب مردوں کو بھی سنائے، اپنے بیٹوں کو یہ سنائے کہ نہیں یہ نہیں ناٹ ایٹ آل، جی جی ضرور، اس لیے یوٹیوب پہ تو اوپن ٹو آل کر دیتے ہیں نا ہم، تاکہ جو فائدہ اٹھانا چاہے جی اللہ کرے کہ ہمارے لیکچرز کے تھرو لوگوں کو ہدایت ملے، لوگوں کے گھروں میں روشنی بالکل، رہے بس دعا اور وہ کریں۔ حرام کام سے بچیں۔ اور بے کس قدر، شک اس لیے بے تو شک، مردوں کے لیے پہلے حکم ہے نظریں نیچے کرنے کا نا۔ بالکل ایگزیکٹلی، بالکل وہی میں چاہتی ہوں کہ یہ یہ آج کل کا جو دور ہے، یا کسی کو کیا انسان کہے، کیونکہ اتنی اٹریکشنز ہیں دنیا کی اور اتنی برائی عام ہو چکی ہوئی ہے کہ اپنے آپ کو سمیٹ کر رکھنا اور اپنے جذبات پر قابو کرنا اور اپنی مطلب شہوتوں پہ قابو رکھنا بہت ایک جہاد ہے، عورت کے بہت لیے بھی صحیح، اور جوان عورتوں کے لیے بھی اور جوان مردوں کے لیے بھی۔ تو اللہ تعالیٰ بالکل سے بس یہی دعا ہے کہ ہماری اولادوں کو، ہمارے بیٹے بیٹیوں کو، بہوؤں کو، بچیوں کو، سب کو اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے، اپنے گناہوں سے بچا کر زندگی، جیسے تقویٰ کا ہے نا کہ کانٹے دار جھاڑیوں سے اپنے آپ کو بچا کر چلنا ہے، بس بالکل۔ اسی طرح کی یہ زندگی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ جزاک اللہ خیر، بہترین آمین۔ لیکچر تھا آپ کا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، زندگی تندرستی اور سلامتی عطا فرمائے۔ بس ہمارے حق میں دعا کریں کہ ہمارے بچے راہ ہدایت پر چلیں، آمین ثم آمین آمین۔ آمین، انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کے گھروں میں خیر و برکت دے اور نسلوں میں خیر و خیر باقی برکت، رکھے، آمین۔ ایمان والی زندگی دے اور ہدایت ایمان والی والی زندگی زندگی، دے بالکل ہم سب بالکل، کو۔ چلیں جی اپنا آمین۔ سب بہت خیال رکھیں، اور بہت اللہ شکریہ، تعالیٰ ہمارے سب شکریہ، کی نیتیں قبول کرے، ہمارے علم اور عمل میں بہت آمین۔ برکت عطا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک 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 ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔